बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पैगाम कुरान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में, इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में हमें भी आप याद रखते हैं, जिसका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से हमारी जो ट्रांसमिशन है, हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को ठीक करना है, और हमारी जो ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत अरसे से याद तो थीं लेकिन उनमें गर्द पड़ गई थी कि हम वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, हमें वो प्रैक्टिकल करना है। उन बहुत सी चीज़ों में एक चीज़ ऐसी भी है, जैसे सूरह फुरकान के आयत 28 में कहा गया है, और ये जुमला उसमें आया कि जिसका थोड़ा सा मफहूम बताऊं कि हाय अफसोस काश मैंने फ़लाँ गुमराह करने वाले को दोस्त ना बनाया होता, ऐसी महफिल ना होती, ऐसी सोबत ना होती जो मेरे लिए नुकसानदेह होती, ऐसे काम ना करता जो मेरे अपने लिए ही नुकसानदेह होते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम तसल्ली से बैठ के सोचें तो हमें पता चलता है कि ये तो मेरे करने का काम नहीं था, ये मैं कर बैठा हूँ। और इन चीज़ों को अब ठीक कैसे किया जा सकता है? अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करके, अल्लाह से तौबा करके, दोबारा वो काम ना करने का तहैया करके। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हमने बात करनी है। आज का हमारा फॉर्मेट जो है वो भी आपको बता देता हूं कि जैसे हम आपको बताया करते हैं कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका बड़ा इजी है कि आप इस नंबर पर डायल कीजिए 042117000, यानी 042111700 और 000 पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। आपने अगर पैगाम टीवी के साथ ताउन करना है तो भी यही नंबर है। आप पैगाम क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो इसी नंबर पर राब्ता हो सकता है। अगर आप अपने सवालात जवाबात या अपनी कोई शरई बात के हवाले से रहनुमाई चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। पैगाम टीवी जो कि कामयाबी दो जहां की है, दावत दीन का मौसर आलमी नेटवर्क है। इस नेटवर्क को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का आपका हमारा मिशन है, जो कि इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। और यही वो खैर का करने का काम है जो इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे। गुज़िश्ता 15 बरसों से अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, और कुरान व हदीस की जो सही और शरई और मुस्नद रहनुमाई है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। 10 करोड़ से ज़ायद लोग दुनिया के कोने कोने में इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये फिगर आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा मिशन है कि इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना है, दीन का पैगाम जहाँ तक हम पहुँचा सकें। हज़ारों प्रोग्राम हम कर चुके हैं, हमारी ट्रांसमिशंस जारी हैं, और ये प्रोग्राम चाहे वो कुरान और सुन्नत के हवाले से हो, हदीस के हवाले से हो, तफसीर के हवाले से हो, इस्लाह के हवाले से हो, खैर के हवाले से हो, सोशल इश्यूज़ के हवाले से हो, हालात हाज़रा के हवाले से हो, बच्चों बड़ों बुज़ुर्गों ख़वातीन सब के लिए ये शामिल किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन जारी है और जारी रहेगा जी। अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखते हैं जो दीन की खातिर चलते हैं, जो अल्लाह की राह में चलते हैं, जो खैर के काम को फैलाते हैं, जो नेकी के काम को फैलाते हैं, जो हदीस को फैलाते हैं, कुरान को फैलाते हैं। तो आइए अपने चेहरे तरोताज़ा करते हैं और अल्लाह की राह पे चलते हैं। उन खुशकिस्मत लोगों में हम भी शामिल हो जाते हैं। तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे, और आज की किताब भी आपको बताई जाएगी, और इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, हाय अफसोस काश मैं ये ना करता। इसमें हमारे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवाता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब, फाजिल क़रात सबाशरा, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह खैरियत से, माशाल्लाह। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे भाई डायरेक्टर डिजिटल मीडिया पैगाम टीवी, और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम भी करते हैं, एंकर पर्सन भी हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहेंगे, यूसुफ सिराज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, अवामी ख़तीब हैं, अपना एक मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं, खूबसूरत तरीके से मुखातिब होते हैं और दिलों में घर कर जाती है इनकी बात, प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर? माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चलेंगे। पहले आपको ये बताते चले कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ताउन करने वालों में आप शामिल हो सकते हैं, चाहे हमारा एक सेगमेंट स्पॉन्सर कीजिए, हमारा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर कीजिए, या हमारी साल भर की नशरियात में आप हिस्सा डालना चाहते हैं। और बिल्कुल ईजी है, आप एक दिन के मुताबिक हिस्सा डाल सकते हैं, आप माहाना की बुनियाद पर शामिल हो सकते हैं, आप सालाना की बुनियाद पर शामिल हो सकते हैं। सो ऑल इज़ अप टू यू। आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। और हमें ताउन करने वालों में कौन कौन है आज आपको बताते हैं। सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, रूबी फोम बनाने वाले, UMT AI पावर्ड एजुकेशन,
دارالسلام انٹرنیشنل، جن کی ایک کتاب ہم ڈیلی شامل کرتے ہیں مسلم لائبریری میں، خوبصورت اضافہ کرتے ہیں۔ ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ چلتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری صاحب کی جانب، اور گزارش کرتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ما شاء الله ما شاء الله۔ ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ سبحان الله سبحان الله۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه۔ الله أكبر۔ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ صدق الله العظيم۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. ایک کتاب کا جو انٹروڈکشن ہے جو میرے ذمہ ہوتا ہے پہلے وہ بتاتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے لے کے بڑھیں گے. یہ دیکھیے جی آج کی کتاب قیام اللیل، فضائل اور فوائد اور ثمرات قرآن و حدیث کی روشنی میں رات کی عبادت، تراویح اور تہجد کی تفصیل ہے. اس میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو ڈیفینیٹلی یہ بات سمجھنے والی ہمارے سلف صالحین قیام اللیل کے پابند تھے اور اسی سے ان کے اخلاق اور کردار بھی بڑے پاکیزہ تھے. اور آج ہماری تنہائیاں بھی پاک نہیں ہیں اور مجلسیں بھی اٹی ہوئی ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں رات کے قیام کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہونا چاہیے. یہ کتاب اسی شوق اور جذبے کو بیدار کرتی ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو فزیکل مل جائے گی، وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں، یا darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو وہاں سے بھی حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پروفیسر صاحب سے آغاز کرتے ہیں. اچھا سر بتائیے گا، ایسے دوست کی کیا پہچان ہے جن کی دوستی پر انسان پچھتائے گا؟ جیسے آغاز میں نے تھوڑی سی تمہید لی، اور قیامت کے دن دیکھ کر چیخ اٹھے گا ہائے کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آج کا جو ٹاپک ہے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کی کریم ہے اور اس کے اوپر انسان کو بالخصوص ہر اس شخص کو جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، ظاہر ہے دل ہے، دھڑکن ہے، روانی ہے، پیار ہے، محبت ہے، چاہت ہے، تو انسان ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے دوستی کرنی پڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دونوں طرح کے معاملات رکھ دیے ہیں. ایک وہ ہیں جو آپ کے رحمان والے دوست ہیں اور ان کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ آپ کی پازیٹیو چیزوں کو لیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، خیر کی طرف جائیں گے اور آپ کو رب کی رضا اور جنتوں کی طرف لے کر کے جائیں. مگر اس کے برعکس چونکہ شیطان کا چیلنج لگا ہوا ہے اور وہ چیلنجز ہم سارے فیس کر رہے ہیں، اور بالخصوص نوجوان طبقہ اس وقت میں ان سے اسپیشلی مخاطب ہوں کہ آپ لوگ اپنی دوستیوں پہ نظر ثانی کریں. نہیں تو پھر وہی ہوگا جو قرآن مجید نے منظر نامہ پیش کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنی دوستیوں کے اوپر چیخ چیخ کے یہ حسرت، یہ ندامت، یہ آرزوئیں، یہ پچھتاوے بن جائیں گی. آج موقع ہے، آپ سٹینڈ لے لیں، آپ نظر ثانی کریں، آپ چینج کر سکتے ہیں. ہر وہ دوستی جو آپ کو اپنے عزیز و اقارب سے دور کر دے، جیسے والدین ہیں. آج کل والدین کی اتنی نہیں سنی جاتی جتنی دوست کی سنی جاتی. جی ٹھیک ہے نا جی. کل ما شیطان و اب ادا، ہر وہ چیز جو آپ کو حق اور حقیقت سے دور کر دے وہ دوستی آپ کے لیے نقصان دہ. اور اللہ نے جو قیامت کا منظر کھینچا ہے کہ اس دن جتنے بھی اخلاء ہیں، خلیل، انتہائی جگری دوست، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقون، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندر دو خوبیاں ہوں گی. نمبر ایک، احکام کو ماننے والے، لا اینڈ آرڈر کو وہ چیلنج نہیں کرنے والے، بھلے وہ گھر کا ہو، ادارے کا ہو، یونٹ کا ہو، باس کی طرف سے ہو، اپنے کسی بڑے رشتہ دار، عزیز و اقارب، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ وہ دوستی ہے جو انسان کو لے ڈوبے گی، کہ جس کے اندر انسان بس اپنی ذاتیات تک، دنیاوی مفاد تلک اور ان چیزوں کو پس پشت ڈال دے کہ جس کی وجہ سے اس کا مستقبل سکون. یاد رہے کہ ہم صرف 3 دنوں میں ہیں. اگر میرا نوجوان سن رہا ہے تو اچھی طرح سنیں، آپ کے پاس صرف 3 دن ہے. دنیا کہتے ہیں جی 4 دن کی ہے، میں کہتا ہوں 3 دن کی ہے. اچھا، ایک گزر چکا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ایک کل آنے والا ہے، اس کی آپ کو بھی خبر نہیں، مجھے بھی نہیں، کہ ہم یہاں سے اسٹوڈیو سے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، یہ کس حالت میں جائیں گے. جی ٹھیک ہے نا جی. ابھی کا دن، آج کا، وہ ہمارے پاس ہے. کل قیامت کے دن جب ندامت کے آنسو بہانے ہیں اور رونا ہے تو اس سے بہتر نہیں ایک آنسو بہائیں، ایک یعنی کہ کہہ لیں کہ جھٹکے کے اندر اپنے آپ کو کہیں میں نے فیصلہ لینا ہے. تو یہ دوستی جو آپ کو کل ندامت،
اور آج اصولوں کے اوپر کمپرومائز کروائے اور آپ کو جو ہے غلط راہوں پہ لے کر کے چلے، غلط منزلوں جس کا کوئی ہدف ہی نہیں، ٹارگٹ ہی نہیں ہے، ایسی دوستی ہیں آج، کھانے کی، پینے کی، یاوا گوئی کی، فضولیات کی، لغویات کی، بس ادھر ادھر کی، تو ان سے ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے جو پیچھے اس کے پورا نقشہ کھینچا نا، اس کے پیچھے یہی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس میں ذکر کریں گے کہ 7 بیسک چیزیں ہیں جو انسان کی دوستی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں اور اچھے خاصے دوستوں کو بھی دشمن بنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسی مثالیں ہمارے سامنے۔ ٹھیک ہے، یوسف سراج صاحب موجود ہیں۔ سر فرمائے گا، قرآن کریم میں بار بار انسان کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور کچھ سیاہ ہوں گے، تو آج انسان اپنے چہرے کی دائمی روشنی کے لیے کیا فکری عمل کر سکتا ہے، کیا ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نظامی صاحب، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا مارکہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ انسانیت پر، کائنات پر اس سے بڑا دن نہ اس سے پہلے کبھی طلوع ہوا نہ کبھی آئے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب وہ سور پھونک دیا جائے گا اور اس دن کا پیش خیمہ سامنے ہوگا، منظر سامنے ہوگا، تو رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ انبیاء کرام یا رب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، مادرزاد ننگے ہوں گے۔ حیثیت اور کیفیت یہ ہوگی کہ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام، یہاں مرد ہیں، عورتیں ہیں، نگاہ ہے، حیا ہے، سارا کچھ ہے، تو کیسے سارے مرد اور عورت اور سیدنا آدم سے لے کر آخری امتی تک لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ ہیبت ہوگی اور وہ کیفیت ہوگی کہ اپنی پڑی ہوگی، کسی کے طرف دیکھنے کی، سوچنے کی یہ معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس دن یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور نبی کائنات اپنی لخت جگر کو فرمایا کرتے تھے کہ اے مالی یا فاطمہ، فاطمہ اس دن کے لیے آج عمل کر لو، کہیں یہ دل میں خیال آ جائے کہ میرے بابا تو جناب سرتاج انبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، تو اس دن کوئی معاونت کسی کے نہیں، کوئی معاملہ کسی کے ساتھ نہیں یہ۔ اور اس دن رب رحمان، جو اب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور ستار بھی ہے، اور آج رمضان بھی وہ لے کے آیا ہے، کیونکہ آ جائے میرے در پہ معافیاں مانگ لے اس دن، ورنہ اس دن اللہ کریم سے زیادہ، اس دن سے زیادہ کبھی کوئی غضبناک نہیں ہوگا۔ وہ ایسی کیفیت ہوگی، اور اس دن کے بارے میں یہ جو آپ نے قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کیا، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور آج ہم اپنے چہروں کے لیے بیوٹی انڈسٹری، میرا خیال ہے دنیا کے شاید سب سے مہنگی انڈسٹری ہے، کاسمیٹک کے لیے، بالکل، اور ہر شخص خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ خوراک بند کر سکتا ہے، اپنی یہ چیزیں بند نہیں کر سکتا۔ تو آج اگر ہم اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، چمک کے لیے، تازگی کے لیے، رانائی کے لیے، زیبائی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ دن جس سے بڑی ہیبت کوئی نہیں ہے، اس دن کا میک اپ اگر کوئی ہے، روشنی اگر کوئی ہے، اور اس دن کی چمک کوئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ آج جو ہم عمل کرتے ہیں ان کے چہرے چمکیں گے۔ تو بڑا خوفناک دن ہے، اور آج کا دن جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، موقع میسر وہی ہوتا ہے، لمحہ موجود جو ہمیں میسر ہوتا ہے، پچھلی گزر گئی، آگے کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ رمضان، یہ دن، یہ لمحہ، یہ وقت، چہرے کی تازگی اور رونق اگر کچھ کرنی ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جب ساری دنیا تھر تھر کانپ رہی ہو، کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں، ان پر خوبصورتی ہو، اور کوئی حزن و ملال نہ ہو۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں، جو زندگی کا مقصد سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی چہرے کا نور چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ جڑیں، جو احکامات ہیں ان پہ عمل کیا جائے، ان پہ عمل کیا۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہاں پہ کچھ کمنٹس بھی آ رہے ہیں آپ کے لیے۔ محمد یحییٰ السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی، یوشا وعلیکم السلام، اور آگے لکھتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ پروفیسر صاحب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین بھائی۔ اور عبید اللہ صدیقی بھی بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، آج اپنی زندگی میں ہم ایسی کیا تبدیلیاں کریں، جیسے بھی یوسف بھائی فرما رہے تھے کہ یہی دن ہے کہ آج جو ہمارے پاس ہے، آپ نے بھی آغاز میں کہا کہ اگر کچھ کرنا ہے، بہتری کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہونا ہے، توبہ کرنی ہے، تو یہ دن ہے ہمارے پاس کہ ایسی کون سی چینج کریں، تبدیلیاں کریں کہ کل جہنم کے شعلوں میں اس طرح رونے سے بچ سکیں کہ کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے۔ جی یہ ان سوالات میں سے ایک سوال ہے کہ جو ہمیں سب کو خود کرنا چاہیے اپنے آپ کو، جی کہ میں کیا کروں کل کی ندامت، کل کی حسرت سے بچ سکوں۔ اور یہ جو کل ہے، جیسا کہ سراج صاحب نے ذکر کیا، اگر قرآن مجید جو اس کا نقشہ کھینچتا ہے صرف وہی کھینچے نا، تو آج کی ہماری پوری ٹرانسمیشن اسی میں لگ جائے کہ فرشتہ تیار ہے، سور منہ میں لے کے کھڑا ہے،
کان لگائے ہوئے ہے، کب اللہ تعالیٰ حکم دیں فینفخ فی، اور وہ پھونک مارے. اور جو ونڈ پاور ہے نا، دنیا کی سب سے بڑی پاور اللہ نے یہ رکھی ہے. اس ایک پھونک سے پورے پہاڑ جو ہیں روئی بن جانے ہیں، گالے اڑنے لگنے ہیں، سمندروں میں آگ لگ جانی ہے، ستارے جھڑ جانے ہیں، سورج جو ہے وہ کور میں لپیٹ لیا جانا ہے، جسے ہم آج کل بلیک ہولز کی وہ ٹرم یوز کرتے ہیں. انتہائی خوفناک مناظر، اوپر سے کوئی وارث نہیں، نسب ابھی آپ نے سنا چینج ہو جاتے ہیں، اور خون کی دنیا میں کشش ہوتی ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے. قیامت کے دن یہ الٹ ہو جائے گا، جتنے رشتہ دار ہیں انسان ان سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. ابھی تو ہمیں خبر ملے نا کہ گھر میں کوئی، تو میں شاید یہ چھوڑ کے چلا جاؤں اور بھاگوں اور فوروں کے مسئلہ ہے. وہاں پہ یہ ہوگا کہ ماں سامنے دیکھ کے گھبرا رہی ہوگی کہ مجھے کچھ نہیں کہا. ایسے میں جو پہلی چیز جو چہرے کا نور، زندگی کا نور اور ان ندامت و حسرتوں سے بچا سکتی ہے، وہ وہاں کا این او سی ہے. کیا ہے این او سی؟ میں عمرے پہ جا رہا تھا تو مجھ سے سرکاری افیسروں مجھ سے پہلے پوچھا گیا جناب این او سی دیجیے. میں نے چیک کرنے کے لیے ذرا ذکر کیا، بس ایسے ہی ٹیسٹر لگانے کے لیے کہ سر وہ تو کہیں رہ گیا. نہیں جی، وہ ہوگا تو آپ جا پائیں گے، ورنہ نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. اللہ رب العزت نے آپ کا کوئی مسلک ہو نہیں پوچھا جانا. آپ سے یہ پوچھا جانا ہے این او سی کہاں ہے، کلمہ کہاں ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے. عقیدے کا نور اور ایمان کا نور یسعی بین ایدیہم. یہ اندھیروں کے اندر اگر بڑی اچھی بات ہوتی ہے، آپ اندھیرے میں ہیں کہ آپ کو کہیں لائٹ میسر آ جائے اور آپ اس کو لے کے، یا کوئی گائیڈ مل جائے رہنما، اس کو لے کے چلیں. تو سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان یہ آپ کے لیے اساس ہے، اور پوری شریعت اس کو ذکر کرتی ہے. اس کے بعد پھر عمل ہے، اور عمل کے بعد اس عمل کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، جس میں سب سے بڑی چیز وفا ہے. جس بندے میں وفا نہیں ہے بے نور ہوگا. اور وفا کیا ہے؟ یہی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دیکھیے کسی کمپنی کی جو سم ہے نا، اگر وہ اپنی کمپنی کے ساتھ نہ جڑی رہے، اس کے سگنل نہیں لے، آپ اور میں چھوڑ دیں گے. ہم اللہ کے بندے ہیں، تو زندگی برائے بندگی ہے، لائف ٹائم. یہ سراب حیات میں بہت کچھ اور ملے گا، لیکن اصل چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ٹارگٹ، منزل اور ہدف جس کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ بندگی ہے، اور وہ ایمان کے ساتھ میسر ہے. اس کے بعد آگے عمل ہے، اور عمل کے بعد پھر آب تعلقات ہیں، پھر انسان کے معاملات ہیں، حقوق اور فرائض ہیں. وہ چیزیں جو ہماری ڈیوٹی لگی ہیں انہیں نبھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہاں، وگرنہ شرمندگی مشکل ہو جائے گا بہت. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب کا. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ معزز مہمان ہمیں مزید جوائن کر چکے ہیں. آپ کو تعارف کرواتے ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں محمد ہاشم یزمانی صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے سر؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. لے جی، خوابوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور ویسے بھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری، اور ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ہائے افسوس کاش میں یہ نہ کرتا. آج کی زندگی میں جو آج کا دن ہے میرے لیے کتنا اہم ہے، اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں ہم. اچھا پروفیسر صاحب، یہ فرمائے گا دنیا کا مستقبل سنوارنے والی اپنی ابدی زندگی کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم آگے ایسا بھیجیں کہ جو ہماری خیر کے لیے ہو، فلاح کے لیے ہو، روز قیامت یہ کہنا نہ پڑے کہ کاش میں نے اپنی اصل اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا نہیں، کچھ اکٹھا نہیں کیا. اللہ اکبر. اس کا جواب اللہ رب العزت نے اسی ندامت سے پہلے دی ہے. اگر آپ سورۃ الفجر میں چلے جائیں، قدمت لحیاتی، کاش کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجتا. بھئی تو نے بھیجنا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہاں نفسیات بیان کی ہیں، سائیکی بیان کی ہے کہ آپ یتیم کی تکریم نہیں کرتے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. پہلے یتیم پہ آ جائیں. جس سوسائٹی میں یتیم دھکے کھا رہا ہو، جب مرے تو اس کا فوٹو سیشن ہو جائے، لیکن جب زندہ ہو، ہم اپنے گھر میں تو گندم ڈلوا لیں لیکن اس کے گھر کوئی ایک بوری نہ بھیج سکیں، اس کے کھانے کا پتہ نہ کر سکیں، لباس کا پتہ نہ کر سکیں. کوئی ہماری اتنی بڑی، یعنی کہ سمجھ لیں کہ NGOs کام کر رہی ہیں، حکومتیں بھی، لیکن کیا ایسا ہے کہ ہر گلی کا ایک یتیم ہمیں اس کا پتہ ہو؟
یہ تھا بھیجنا. پہلے ایمان کی بات ہوئی, عقیدے کی ہوئی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. تو یہاں جس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا وہ منظرنامہ پیش کیا ہے نا قیامت کا, جی, تو اس میں یتیم کو ویلیو دلوائی ہے کہ تم ایسے ہو گئے ہو. اس سے پہلے اللہ نے بڑے بڑے جبابرہ کا, فرعونوں کا اور ان کا تذکرہ کیا ہے, قوم عاد کا, قوم سمود کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ تم نفسا نفسی میں پڑ گئے ہو, تم ذاتیات میں آ گئے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. تو یتیم کے لیے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم, آپ نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہو. میں نے کوئی کلمہ گو نہیں دیکھا جو کہے کہ دین جھوٹا ہے. کہتے دین سچا ہے. اللہ کہتے ہیں جھوٹا ہے, دین کو جھٹلا رہا ہے. یہ وہی ہے جس کی سوسائٹی میں یتیم دھکے کھا رہا ہے. تو جہاں یتیم کے اوپر جو ہے وہ اپنا دست شفقت رکھنے والا نہ ہو. دوسری چیز خود بھی نہیں کرتا, ولا تحاضون علی طعام المسکین, جی, وہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی اور کو ابھارتا بھی نہیں اور کہتا بھی نہیں, خود کرتا نہیں, دوسروں کو کہتا نہیں, ہونے نہیں دیتے. اور یہ اچھا مسکین کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے, یہ وہ نہیں ہے جس کی ماں مر گئی ہو, یتیم جس کا باپ مر گیا ہو. مسکین وہ ہے کہ جس کا اپنا سیٹ اپ ہو, کاروبار ہو, لیکن ضروریات زندگی جو ہیں جائز ضروریات وہ اس کی آمدن سے پوری نہیں ہو رہی ہوں, تو یہ مسکین ہے. جیسے سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشتی والے بچوں کا ذکر کیا. اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ چیز ذکر کر کے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما, آپ میراث کھا رہے ہو. قیامت کے دن تمہیں کہنا پڑے گا کہ کاش ہم نے وراثت جن کا حق تھا ان کو دیا ہوتا. اور یہ میراث صرف وہ نہیں ہے جو ماں باپ چھوڑ کے جائیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث چھوڑ کے گئے ہیں امت ہڑپ کر گئی ہے. کہاں ہیں پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم کی روایات, وہ تراث علمی, وہ مباحث علمیہ. ہم سارے اپنا نصاب اور سبجیکٹس چینج کر کے چلے گئے. کوئی آپ کو ملے گا کہ جس نے گھر کے اندر کبھی قرآن مجید یا حدیث پاک رکھی اور اس کی تلاوت اور اس کا اہتمام ہو. گھروں کے گھر ٹی وی لاؤنج بن گئے بعد میں جو ہے ہمارے مولے, لیکن اس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اس وراثت کو کاش میں آگے پرموٹ کرتا, جس کو آج آپ اس ٹرانسمیشن میں بھیج رہے ہیں لوگوں تک اور ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں. رجوع کریں, توبہ کریں, ابھی مواقع باقی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم سرمایہ داری کے پیچھے بھاگ رہے ہو. پیسے آخرت کی سرمایہ داری کون کرے؟ وہ کرے. کس قدر غافل منصوبہ ساز ہے انسان. ہر چیز اس کے منصوبے میں شامل ہے. یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جانا ہے, گھر بنگلہ لو, گاڑی ماڈلز نے, ہر چیز کرنی ہے. قبر کی کبھی اس مجھے تو نہیں نظر آتا کسی بندے نے اپنی زندگی میں کہیں قبر کے لیے بھی کچھ تو نہیں ہم کر رہے. ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن شرمندہ ہو کے جب جہنم لائی جائے گی, وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ, اس وقت اس کے ذہن میں باتیں آئیں گی, کاش یہ کرتا, کاش میں اپنے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. تو یہاں اسپیسیفک تو وہی ہے جو پیچھے ذکر کیا گیا. اوورآل اس میں ہر وہ خیر اور بھلائی کا منصوبہ ہے. آپ جو بھی کریں دنیا کے لیے اس کے ساتھ اپنی آخرت کا اکاؤنٹ مت بھولیں, نہ بھولیں. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں آپ وہاں کے لیے. ٹھیک ہے. کرتے علی الیاس ملک ایک آئی ڈی ہیں, لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھتے ہیں بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو بڑی بڑی موٹی تازی بھینسیں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں, مجھے مارنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن میں کسی نہ کسی طرح بچ جاتی ہوں. ان سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا. کہتی کہ میں شادی شدہ ہوں اور ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں. ہاشم یزمانی صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موٹی تازی بھینسیں جی, وہ پیچھا کر رہی ہیں, گویا کہ مارنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو بعض دفعہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کے خواب جنات یا جادو اس طرح کی علامت ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے. یعنی کوئی بڑے بڑے 2 مسئلے وہ گھریلو معاملات کے ہوں, جیسے 3 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, 3 بچے ہیں جی. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے 2 بڑی ذمہ داریاں جی, گھریلو حوالے سے 2 بڑی ذمہ داریاں, یا 2 ایسے مسئلے جن کو وہ حل نہیں کر پا رہے گھر والے نا, لیکن وہ بچ رہی ہیں, بچنے کے لیے بھاگ رہی ہیں, گویا کہ ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر ان کی ایج بتا ہوتی تو اگر بیٹے ہیں پہلے تو بیٹیوں کی خواہش بھی ہوتی ہے, تو یہ 2 بیٹیوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اچھا, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو 3 بیٹوں کے بعد 2 بیٹیاں بھی نوازیں, تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ویسے ہے. جو لکھا 3 بچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسا بھی ہو, یعنی یہ ہوتا ہے اشارہ ہے اس کا. اگر اس نے نقصان نہیں پہنچایا ٹھیک, تو یہ ذمہ داری بھی ہے اور یہ خیر بھی ہے جی, اور یہ بیٹیاں بھی ہیں,
تو یہ اس کا جو تأثر ان کو محسوس ہوا ہے، اگر وہ خوف میں ہیں اور ڈر بھی لگ رہا ہے تو یہ کچھ مسائل سے نکلنے کی کوشش میں ہیں، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ تو پھر مسائل سے نکلنے کی اگر کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا کوئی پریشانی والی بات اس لیے کہ مارا نہیں ہے انہیں، وہ اپنے مارنے میں یا نہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ نکل جائیں گے اس پر. ٹھیک ہے. کہتی ہیں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، 28 سال ایج ہے وہ کہہ رہی ہیں. چلیں مزید 2 اولاد جو ہے نا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اچھا یہ اشارہ ہے اس میں. چلے اللہ پاک آسانیاں کرے جی. اور آگے محمد زاہد تالپور لکھتے ہیں کہ جی نائس، اور پھر آگے لکھتے ہیں علی الیاس ملک کہ ماشاءاللہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. یقیناً بالکل ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے جن سے مل کے انہیں بلا کے ان کے ساتھ گفتگو کر کے. ہمارے استاد گرامی ہیں جی، مجھے بھی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. حافظ یوسف سراج صاحب بھی موجود ہیں. اچھا سر یہ فرمائے کہ جب انسان اپنے اعضاء کو اپنے ہی خلاف گواہی دیتے دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ یہ تو میرے تابع ہوا کرتے تھے، اب میرے خلاف ہی بول رہے ہیں. اس خاموش گواہی سے بچنے کے لیے زبان، آنکھ، ہاتھ، ہم اپنے آرگنز کی، اپنے باڈی پارٹس کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ نظامی صاحب یہ 2 طرح کی چیزیں قرآن مجید میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. جی. ایک یہ کہ ہونا کیا ہے، ایک یہ کہ کرنا کیا ہے. آج ہمارے ٹاپک میں بھی دونوں چیزیں ہیں. اس دن کے منظر کو دکھا کر، اب جیسے ابھی پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ کرنا کیا ہے، اس دن سے، اس دن کی ہیبت سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے. اب یہاں ایک منظر دکھایا گیا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انسان نا ایک فرار کی کیفیت میں رہنا پسند کرتا ہے، خوابوں میں رہنا پسند کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ہو بھی رہا ہوتا ہمارے ہاں، عدالتوں میں چلے جائیں، جعلی گواہیاں مل جاتی ہیں، جج خریدے جاتے ہیں، بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوئی تمہاری دنیا جیسا نظام نہیں ہونا. اس دن کی، جس دن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ دن بڑا ہیبت ناک ہے. ایسے ہی نہیں انبیاء نے یا ربی نفسی نفسی پکارنا. اس دن کوئی کسی کا سفارشی بن کے آ جائے گا، کوئی پیسہ چل جائے گا، کوئی کسی کو چیٹ کر سکے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. گواہیاں چھوڑ دیں، باقی ادھر ادھر کے گواہ جو ہیں وہ شاہدہ شاہدو من اہلہا، خود تمہارے اندر سے گواہیاں لائی جائیں گی. تمہارے زبان تو بند کر دی جائے گی، تمہارے اعضاء بول کے بتائیں گے کہ کتنوں کا حق کھایا ہے، کتنوں کی وراثت کھائی ہے، کن کن پہ ناجائز اٹھے ہیں، کہاں کہاں ظلم کیا ہے. اور تمہارے قدم بتائیں گے، تمہارا جسم بتائے گا، تمہارے اعضاء بولیں گے. تو یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی اس دن فرار کی کیفیت میں آ سکے، کوئی فرار حاصل کر سکے. بچے گا وہی جو آج بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو آج متقی ہے، جو آج تقوی اختیار کرتا ہے، جو آج سنبھل کے چلتا ہے، دیکھ کے چلتا ہے، اور جو آج اپنی زندگی کو ان سارے معاملات میں پاک رکھتے ہوئے چلتا ہے، حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، حقوق اللہ کا خیال کرتا ہے، اور ایک عاجز بندہ بن کے جو جینے کی کوشش کرتا ہے. اس دن اس کے حق میں اندر سے بھی گواہیاں آئیں گی، باہر سے بھی گواہیاں آئیں گی، سفارشیں بھی آئیں گی، نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی اس کے کام آ جائے گی. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وہ منظر دکھا رہا کہ اس عدالت کو، میرے کٹہرے کو کوئی اپنی عدالتوں کی طرح سمجھ کے کہیں خسارے میں نہ رہ جانا، دھوکے میں نہ رہ جانا. وہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے، کوئی نہیں بچ سکے گا. بچے گا وہی جو بچنے کی آج کوشش کرتا ہے اور جسے پروردگار بچائے گا. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب، ویسے تو آپ کے لیے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے کمنٹس آ رہے ہیں، سب آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. آج اپنی زندگی میں ہم ایسی کیا تبدیلیاں کر لیں، آج ہی ہم کوئی ایسی چینج کر لیں کہ کل خدا نہ خواستہ جہنم کے شعلوں سے بچا جا سکے. کل یہ نہ کہا جائے کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ کی مان لی ہوتی، اس کے رسول کی مان لی ہوتی، میں نے اطاعت کر لی ہوتی. اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے خود دیا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جی. جو انسان دنیا میں اپنے اندر خوف پیدا کر لے، انسان بنیادی طور پہ ایسا بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر چیز دوری ہے، ہر چیز دوری ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. فرشتوں کے اندر اللہ نے جب آپشن رکھا تھا نا تو انہوں نے تعلیقات لگائی تھیں خلافت کے اوپر، لیکن فوری انہوں نے رجوع کر لیا. اللہ نے ان کو ریموٹ کنٹرول کر دیا بھی آج کے بعد. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تم ایسے ہی رہو گے، غلطی نہیں ہوگی. شیطان اکڑ گیا، اللہ نے اس کو فری ہینڈ کر دیا.
इंसान को अल्लाह ने अपनी मोहब्बतों के साथ अशरफुल मखलूक़ात ऐसे बनाया कि अच्छाई बुराई सुझा दी है, रिमोट इसके हाथ दे दिया, ये ले तेरी मर्जी, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूर। अच्छा, ये डरने पे आए तो काकरोच से डर जाता है, छोटी सी चीज से डर छोटी सी जाएगा। चींटी से डर जाता है, डर जाएगा, एक साया गुजर रहा उससे घबरा जाता उससे है। घबरा अच्छा, न डर इतना है कि अपने खालिक और मालिक रब्बे जुल जलाल की भी इसे परवाह नहीं होती। अल्लाह इलानिया, अल्लाह सहरी, बातनी, हर तरह की फिस्क फजूर के अंदर मुब्तला है और उसको इंजॉय करता है और फिर तशहीर करता है और उस पर नाज और फ़ख्र करता है। तो अल्लाह का सबसे पहले डर, जैसे डर हो ना कि ट्रेन छूटेगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन खाफा अदलज, जी, जिसे डर हो वो सुबह सवेरे उठता है, मुंह अंधेरे अपना सफ़र शुरू करता है, वमन अदलज बलगल मंजिल, और जो ये अपने टाइम से पहले उठ के चले और तैयारी कर ले वो मंजिल को पा भी लेता है। हम अभी तक तो एक मंजिल का तयन नहीं कर सके कि हमें रब के सामने पेश होना है। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल इंसान इन्ना का कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक, तुझे अपने रब के पास जाना है और तेरा हर कदम हर सांस तुझे रब के करीब कर रही है। पहले तो ये कब्र के हम करीब हो रहे हैं। ये डर जिस दिन पैदा हो गया उस दिन बंदे में दो चीज़ें आएंगी। पहला, अल्लाह के अहकाम को ढूंढ ढूंढ के फॉलो करेगा। मैं यहाँ एक आज के इस चूँकि रमज़ान और कुरान का बड़ा बाहमी गहरा ताल्लुक है, हमारी ट्रांसमिशन से पे है जी, तो ये बात नोट कीजिए कि कुरान मजीद ने जितने अहकाम दिए हैं, क्या आप में से, मुझ में से, हम सब ने मिलके कोई एक ऐसा, यानी कि बहुत सारे आप देख रहे हैं दौरे हो रहे हैं, फलान हो रहे हैं, कोर्सेज हो रहे हैं, ऐसा कोर्स रखा है कि किसी बंदे को पता हो कि इतने हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिए हैं और मैंने उनमें से कितने फॉलो कर लिए हैं, कितने रहते हैं और मैंने इस रमज़ान में पूरे करने। यानी तिलावत बड़ी अच्छी बात है, कुरान को समझना भी ज़रूरी है। तो अहकाम, ये तकवे की और डर की पहली चीज़ है कि अल्लाह के अहकाम को मानने वाला। इसको आप यूँ कह लें कि ये होती है रेस। जिस गाड़ी में रेस ठीक नहीं है ना, जितनी मर्जी नहीं हो फारेग है, पुरानी से पुरानी गाड़ी रेस काम कर रही है, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और दूसरी चीज़ है मनाही से, मनहियात से रुकना, ये भी डर का हिस्सा है। मुझे भाई ये नहीं करना, मुझे जुल्म नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी, मुझे जो है ना किसी को धोखा नहीं देना, मुझे बेवफाई नहीं करनी, अल्लाह की नाफरमानी, बगावत, सरकशी, ये होती है ब्रेक। और जिस गाड़ी की ब्रेक ठीक नहीं होती वो ख़ुद भी और दूसरों को भी, हमारे जो बच्चे 100 के करीब कलर कहार मिल्लत टाउन के मरे थे तो उसकी गाड़ी की ब्रेकों ने जवाब दिया। तो इंसान की ब्रेक्स जवाब दे चुकी हैं, मनहियात की तरफ इसका कोई नहीं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस हवाले से स्पेशली ज़रूरत है, ताकि जहन्नम के शोलों से बचना है तो आज तकवा ये वो चीज़ है जो इंसान को वहाँ बचा पाएगी और अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम करेंगे। लिहाजा चेक कर लें आप भी, मैं भी, और सारे नाजरीन भी, सामेईन भी, कहाँ अहकाम मानते हैं, कहाँ मर्ज़ी करते हैं, कहाँ मनहियात को जो है वो अपना पसंदीदा डिश बना रखी है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो रमज़ान में कुरान मजीद में उन पहलुओं को भी पढ़ें जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया ये करना है और जहाँ से रोका ये रुकना है। और कितने अपनी लिस्ट बना लें, अपना एक मुसफ़ हो, कुरान मजीद हो, उस पर निशान लगे हों, हाईलाइट किए हों, जब रहें तो वो पढ़ें, जब चले जाएं तो पीछे नस्लें पढ़ें। अपनी रिकन्सिलिएशन करें, या यस और नॉट कहाँ पे है, मेरी ब्रेक्स ठीक हैं, मेरी रेस ठीक चल रही है। ये बड़ी अहम बात आपने की कि हमें यही नहीं पता कि अहकामात कितने और कितने हम अमल कर रहे हैं। अच्छा सर, आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं यंगस्टर्स के आजकल के दौर की बात कर देता हूँ, बड़ा मुश्किल है कि चीज़ों से अपने आप को आप सिक्योर कर सकें। हर चीज़ आपके लिए ओपन है, हर चीज़ आपकी एक्सेस में है। एक गैजेट है और वो गैजेट आपकी बेशुमार बुराइयों की जड़ है। वही आपका दोस्त भी बना हुआ है, वही आपके लिए कल काश भी हो सकता है, वही आपके लिए कल फलाह भी हो सकता है। आप कुरान पढ़े उसमें से, हदीस पढ़े उसमें से, अच्छी चीज़ें ले। ये सोहबत, एक सोहबत है दोस्ती वाली, एक सोहबत है प्राइवेसी अकेले वाली। ये बताइएगा। इसमें कोई शक नहीं कि वक़्त के साथ हर दिन जो आ रहा है वो पहले से ज़्यादा बदतरीन कंडीशन के साथ आ रहा है, वसाइल के साथ आ रहा है, मसाइल पेश कर रहा है। लेकिन मुझे फेस करना है। मुझे अल्लाह ने सारी ताकतें दी हैं, कुव्वतें दी हैं। मैं स्टैंड ले जाऊं तो पहाड़ों के सामने खड़ा हो जाऊं, मैं चीरने लगूं तो उनके जिगर चीर के रख दूं, सुरंगें खोद दूं। तो इस पे सबसे जो अहम नुक्ता नज़र है कि मुझे अपनी मंजिल का तयन करना है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और मैंने कहाँ जाना है। फिर मुझे आसानी होगी। मैंने यहाँ पहुँचना था, मैंने टाइम को भी देखा है, सारा कुछ भी है, दोस्तियाँ भी थीं, अहबाब भी थे, और भी बड़े सारे आपके भी मेरे भी इस वक्त जो है मसाइल थे, लेकिन हम सब छोड़ के यहाँ आए। इसके अंदर पूरा बाग है। तो यहाँ मैं मिसाल देना चाहूँगा कि यहाँ आप शहद की मक्खी बने या गंदी मक्खी, इंतखाब आपका है या मेरा है। जितनी मर्जी अच्छी डिशेस रख दें,
جو گندی مکھی ہے وہ آپ کی پوری صاف ستھری باڈی میں سے زخم ڈھونڈے گی گندگی والی جگہ پہ، اور جو شہد کی مکھی ہے اسے کلومیٹر کوسوں دور بھی جانا پڑے تو وہ پھول پہ ہی جا کے بیٹھے گی، رس چوس کے لائے گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اور تیسرا کہ میری منزل اللہ اور میرا ہدف اور میں نے یہاں نہیں رہنا، تو اس وقت پھر انسان خوف اور ڈر اور امید کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس میں سے اچھا چنیں گے، اور آپ کو نفیس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جدھر کوئی لے گیا انگلی پکڑی اور لگ گئے، کیونکہ یہ گیجٹس ایسے ہی ہیں، آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور وہ آپ کو ماشاءاللہ کہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں نا اسلام آباد جانا ہے اور آپ ملتان کی طرف نکل جائیں، تو فرق ہے۔ آپ کی منزل کا جو ہے وہ ٹارگٹ اور ہدف پہ نگاہ، گول اور ماٹو، یہ آپ کو انشاءاللہ دائیں بائیں پھسلنے نہیں دیتا۔ اچھا، اسی بات کو تھوڑا آگے بھی لے چلتے ہیں کہ روز محشر جب کتاب کھلے گی اور اللہ نہ کرے کتاب جب دی جائے تو وہ بائیں ہاتھ والی ہو، اعمال نامہ سامنے آ جائے، اور اس وقت کھلی ذلت بھی ہے، اس سے بچنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ آج کون سے ایسے پوشیدہ گناہ ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے؟ ایک جو ہم تنہائی کے گناہوں کا بھی ذکر کریں، آپ کا گیجٹ آپ کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے، یا آپ کی صحبت، آپ کے دوست آپ کو ایسے مل رہے ہیں کہ جو آپ کو تنہائی میں بھی اس گناہ پہ ہی اکسا رہے ہیں، آپ اسی صحبت کو لے کے آگے چل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ کیسے ہم بچ جی یہ سوال تھوڑا سا اس کو آپ یوں دیکھ لیں، جی معاملہ ترجیحات کا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ دنیا کی نظروں میں کل قیامت کے دن فیل ہوں گے، اور بڑے بڑے لوگ جن کو دنیا سمجھتی ہوگی یہ کسی کام کا نہیں، بیکار ہے، اس نے زندگی رائے گاں کر دی، عمر گنوا دی، یعنی فارغ آدمی ہے، فارغ آدمی ہے ان کی نظروں میں۔ ہاں جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ میں اہل علم کا کوئی ان کے بارے میں لوز ٹاکنگ نہیں کرنا چاہتا، سمجھانے کے لیے بات لیکن کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، علوم، مہارتیں، فنون، لیکن آخرت کے بارے میں بدو کے بدو، جھلے کے جھلے، پگلے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، سائیں مست ہیں، سینس ہی پرواہ ہی نہیں نہیں ہے۔ ہے، جی۔ یعنی کہ سینسر ہونے کے باوجود سینس کام نہیں کر رہی۔ وہ بھائی کب جاگو گے؟ کب؟ ایک خواب آیا نا، جی، کوئی چیز مجھے مارنے بھاگی ہے تو خاتون نے پوچھ لیا، اسے فیل ہوا ہے، لیکن ہمیں اتنا قرآن مجید، میں سمجھتا ہوں کہ دل اور جگرے والا بندہ اس کا دل پگھل جائے۔ ایسے نہیں قرآن کہتا کہ جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل اور ان کے رونگٹے اور ان کی کیف اور ہو جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب، ایون کہ نان مسلمز پہ اثر کر رہا ہوتا ہے قرآن کریم، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی۔ پلیز تو فرمائی۔ ہمیں اپنے آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ قیامت کے دن دائیں ہاتھ والے جن کو عمل نامے، یہ پاس لوگ ہیں، اور جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، عقیدہ پہلی اساس ہے۔ نیک اعمال سے وہ نہیں جو ہم نیک سمجھتے، صالح اعمال جو اوپر جا سکیں، ایکسپورٹ کوالٹی کے، وگرنہ بڑی ساری نمازیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، معاملات سمجھائیں کیسے؟ ہم چکر میں پڑ گئے اس دنیا کے اندر، برانڈ کے چکر میں۔ وہ بھئی اللہ نے بھی کوئی برانڈ رکھا ہے، سب سے بڑا برانڈ تو وہ ہے، سب سے بڑا برانڈ ہے، اسی نے بنایا ہمیں۔ ہاں جی۔ تو اس برانڈ کو مد نظر رکھ کے عقیدہ خالصہ، اعمال صالحہ، اور اس کے ساتھ یہ پوچھ لیں کہ مجھے مثلاً ایک ہے، ہم نے پڑھا کہ ایک کتے کو پانی پلانے والی جنت میں چلی۔ ہاں جی، بھئی ٹھیک ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں، اب ہر کتے کو پانی پلانے والا جنت نہیں، گھر میں ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، اور آپ نے باہر جانور پالے ہوئے ہیں، جی میں ان کی جو این جی اوز بنا رکھی اور یہ ہو رہا ہے، کام کر رہا ہے، ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، اور جو مستحق ہیں اپنے وہ بیچارے اس میں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے قیامت کے دن جب اس نے شرمندہ ہونا ہے اور کسی سے فیس نہیں کر سکنا، اس کے معیار اور ہیں، امتحانات اور ہیں، نصاب اور ہے، سلیبس اور ہے، وہ ہم دنیا میں بھرپور طریقے سے ناکام ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے پوچھا پوشیدہ گناہ، پوشیدہ گناہ، جی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ سب سے پہلا جو سوچ ہے، اس سوچ کو پاکیزہ رکھیں، وہ تنہائی میں ہو یا سر عام ہو۔ سوچ جو ہے یہ دھارا بدلتی ہے، الفاظ کا الفاظ، گفتار کا گفتار، کردار کا کردار، دل سے اتار دیتا ہے یا دل میں اتار دیتا ہے، یہی پاس کرے گا یا یہ فیل کرے گا۔ اب پوشیدہ گناہوں میں ہمارے ہاں جو سب سے واضح طور پہ اعلانیہ ہے مگر ہم اس کو کرتے ہیں، محسوس نہیں ہونے دیتے اور گواہی دیتے ہیں، شرک ہے۔ شرک ہے، ہاں جی، ریا ہے، نمود ہے، نمائش ہے، دکھاوا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ یوں سرایت کرتا ہے جیسے بدن میں خون چل رہا ہے، چیونٹی کے چلنے کی آواز نہیں آتی، یہ اس طرح سرکولیٹ کرتا ہے یہ بالکل۔ وہ ہے ہماری نمود، نمائش، میں یہ، میں وہ، میرے اس طرح لوگ۔ اس سے سب سے پہلے اپنے معاملات میں یہ فیل ہونے کے لیے دنیا بھر کی نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی۔
اچھا جو ناکام ہو رہے ہیں ان میں ایک اور چیز بھی جی کہ آپ نے جو کیا ہے نا تنہائی کے گناہوں میں ہر وہ چیز سر سے، مثلا کانوں کی سماعت آ سکتی ہے، نظر اس کے مناظر آ سکتے ہیں، جی سوچ کی افکار آ سکتی ہیں، دل کی محبتیں غلط قسم کی وہ آ سکتی ہیں، تو سر سے لے کے پاؤں تلک جتنے اعضاء ہیں یہ نیکی بھی کرتے ہیں، یہ گناہ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر نیکی غالب کرنی ہے اور جو گناہ ہے اسے منیمائز لے کے جانا ہے، کم سے کم تھوڑا سے تھوڑا کوشش کریں اس کو۔ یہاں ایک مجھے شاعر کی بات یاد ہے، وہ بڑا خوبصورت بات کہتا ہے، عربی کا ہے کہ کنت اذا خلوت بریبۃ، کہ انسان جب آپ تنہائی میں شک اور کسی مشکوک اور ایسی چیز میں جہاں آپ بالکل اکیلے ہیں، کوئی نہیں، اذا خلوت بریبۃ فی ظلمۃ، اندھیرا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، والنفس داعیۃ الی الطغیان، اور نفس کہہ رہا ہے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی ایسے تو کر لے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کو انکار کر دے، اس کو ریجیکٹ کر دے، اس کی مت سن، اس کی مت مان، فرفض لہا وقل لہا ان الذی خلق الظلام یرانی، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے اندھیرے بنائے مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اس وقت اپنے آپ کو سمیٹ لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ باقی ہر بندے کا اپنا گناہ، اپنی پوشیدگی ہے، میں اگر ان کو یعنی کہ ذکر کروں تو کر بھی سکتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر بندہ بہتر سمجھتا ہے جی بھلے انسان بالکل والا۔ بالکل، اوور آل اگر کہیں تو سب کو اپنے بارے میں جی پتا ہوتا ہے، سب کو اپنا کتھارسس خود کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یوسف صاحب فرمائیں گے، بعض لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اب ہم اچھے عمل کریں، اب ہم وہ نہ کریں جو ہم سے ہو کے آیا ہے، جو ہم کر بیٹھے ہیں، لیکن پھر یہ حسرت ہی رہے گی۔ اب یہ حسرت نہ ہو، اس لیے ایمان اور عمل کے تعلق کو کس طرح مضبوط کیا جائے، جس طرح بھی پروفیسر بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ خامی ہے، کہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں، کرتے جائیں تو دھوکہ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے یا خود کو دینا ہے؟ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، فرمائیے گا۔ نظامی صاحب کہتے ہیں کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے نا وہ اپنے منہ پہ نہیں منہ پہ مارنا مارنا چاہیے۔ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، جی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھتے ہیں، ٹرین اسٹیشن پہ جاتے ہیں، کبھی کوئی نہیں کہتا کہ بعد میں چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے ٹرین واپس آ جائے گی۔ جی روزے کی اذان ہو گئی ہے، کوئی نہیں اٹھ کے بیٹھتا کہ جناب کوئی بات نہیں، سورج نکلا ہوا ہے میں کھا لیتا ہوں۔ یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، ہر شخص کی ایک عمر اور ایک میعاد اور مدت طے ہے، اس کے بعد پھر وہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ پرچہ جو ہے وہ ایگزامینیشن میں بیٹھا تھا، میں ایگزامینر کے حوالے کر کے آ گیا ہوں، اب مجھے یاد آ گیا تو مجھے مہلت دے دی جائے، میں لکھ دوں، مہلتیں تمام ہو جاتی ہیں، فیصلے صادر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ حسرتیں ہوں گی، یعنی قرآن مجید ان کا تذکرہ کرتا ہے انسانی نفسیات کا، اس کی سائیکالوجی کے بارے میں ہمارے رب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو بتایا ہے وہاں یہ بڑی حسرتیں کرے گا، پچھتاوے اس کو ناک کی طرح ڈنک ماریں گے اور کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، کہ یا اللہ ایک دفعہ بھیج تو دے۔ اس کا تعلق ایک اور چیز سے ہے نظامی صاحب، اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ دیکھیں جب آپ نے دیکھ لیا اور پھر کر گزرے تو پھر یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ یہ ایمان جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رب کو دیکھا نہیں، آپ نے جنت کو دیکھا نہیں، آپ نے دوزخ کو دیکھا نہیں، آپ نے روز حشر کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے کہنے پر، قرآن کے کہنے پر آپ نے اس کو جانا ہے، مانا ہے، سر جھکا دیا ہے۔ چنانچہ اب ہے وہ موقع، دیکھنے کے بعد وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مچھی پتھر چٹ کے موڑ دیے، یعنی جب تجربہ حاصل کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ ایمان نہیں رہتا، پھر وہ آپ کی عقل بھی بتا رہی ہوتی۔ تو مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، اور راتوں کو یہ اس دن کو اتنا یاد کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کا اتنا ان کو اشتیاق بھی ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے، اور اس کے ڈر بھی ہے کہ راتوں کو پہلو ان کے لگتے نہیں ہیں بستروں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیفیتیں ہیں۔ اس کے بعد بھائی جب یہ وہ سور پھونک دیا جائے گا، رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ تو فرعون بھی کہہ رہا تھا نا، دیکھے کیا انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اور جناب کیا بن کے بیٹھا تھا، اور غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو، اور نبی کے ساتھ کس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا، لیکن ایک ہی غوطہ آیا تھا تو کہنے لگا تھا کہ یہ بنی اسرائیل پر رب پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آلان وقت عصیت من قبل، وہ مہلتیں تم نے تمام کر دی، اور اب سوچتے ہو کہ فرعونوں کو بھی مل جائے گی مہلت کے وہ جناب ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، وہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا یا یہاں سے وہ گھر کی آواز آ جائے گی، پھر ختم۔ وہی بات ہے کہ آج کرنا ہے جو کرنا ہے، اب کرنا ہے جو کرنا ہے، اس رمضان میں کرنا ہے، اس رات میں کرنا ہے، آج ہی کرنا اس روزے میں ہے، کرنا ہے۔ تو وہ پچھتاوے ہیں، وہ قرآن اسی لیے تو بیان کر رہا ہے کہ جو تمہارا حشر وہاں ہونا ہے نا،
تو آج تو میں بتا رہا ہوں تو وہ منظر یہ مہربانی ہے اللہ کی جی کہ وہ مناظر جو ہم نے دیکھنے ہیں وہ پہلے دکھا رہا ہے اللہ. اب اتنا آؤٹ پرچہ دے دیا جائے اور طالب علم پھر بھی فیل ہو جائے تو پھر اس پروردگار کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. طالب علم کی خامی ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب یہاں نا ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی کہتے ہیں ہم ان کو موقع دے بھی دیں اور بھیج بھی دیں نا یہ جھوٹے عادی مجرم ہیں, یہ پھر وہی کریں گے جو کرتے رہیں, یہ انہی جرموں میں رہیں گے, یہ بغاوت پہ, سرکشیوں پہ, نافرمانیوں پہ. یہ ان کی خواہشیں ہم پوری کر بھی دیں, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ ان کو جانتا ہے ایڈوانس. جیسے 1 لیٹر ڈال کے کہتے ہیں جی 70 کلومیٹر چلے گی, اور ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس کو یہ دیا اس نے نہیں کھانا یہ کہے گا, تو اس نے تو پیدا کیا ہے نا, تو اس نے یہ بھی بتا دیا ہے مہلتیں نہیں ملنی, مہلت یہی ہے, موقع یہی ہے. تو آج کچھ کر لیں. بڑی خوبصورت دعوت ہے آج کے یہ میسج جہاں جہاں بھی جا رہا ہے. یقین کیجئے کہ دلوں کو دہلا دینے والا اور کیفیت بدلنے والا رونگٹے کھڑے کرے. پروفیسر میں آپ کی اس بات پہ ابھی تک رکا ہوا ہوں, وہ میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے بات. ہم اپنے ایمان کو کس طرح ٹھیک کر لیں, اپنے عقیدوں کو کس طرح ٹھیک کر لیں, ہم اللہ کو کیسے راضی کر لیں, اس کو کس طرح جان لیں ہم. جس طرح ابھی یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کو مانتے ہیں, بغیر دیکھے مانتے ہیں, تو اللہ کی ماننی بھی ہے ہم اس کی مانے بھی تو صحیح. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی علیحدہ ڈیوائیڈیشن میں ہے کہ اچھا اس طرح سے ہی ٹھیک ہوگا, اس طرح سے ہی, جبکہ اصل راہ کیا ہے اس کی, جو اصل انٹرپریشن ہے, جو اصل سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے. بڑا ہی نا جی گہرا, خوبصورت اور اہم سوال ہے. جزاک اللہ. 4200 ازم ہے, ہر بندہ رب کو اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا نہیں ہے, الہاد کی طرف چلا گیا, کوئی ملاوٹیں کر کے. قرآن مجید کو اگر دیکھیں نا تو اللہ کا جب تعارف اور ایمان کی کیفیت بیان کر رہا تھا تو پہلے ان کی تردید کیے جو غلط تھے. پانچتن پاک دیکھیں نا کتنا عظیم نام ہے قوم نوح کا, لیکن پوری قوم اللہ نے ڈبو کے رکھ دی. بھئی کیوں؟ آپ لوگوں نے نوح علیہ السلام والا جو رب ہے وہ نہیں مانا. وقت کے پیغمبر سے پوچھیے رب کیا ہے. جی. تو اس کے لیے 6 چیزیں پہلی بنیادیں. جی. آپ نے رب کو ویسے ماننا ہے جیسے وقت کے نبی ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے, رحمان فی الدنیا. جی. آپ نافرمانی بھی کریں گے وہ آپ کو دے گا اور کھلا دے گا. کھلا دے گا. اللہ ناراض ہو تو روٹی روزی لقمے نہیں روکتا, در پہ نہیں آنے دیتا, توفیق چھین لیتا. بیوٹیفل, بیوٹیفل, ماشاءاللہ. یورپ والوں کو جنت نما جگہیں دے دی ہیں, لیکن جنت والا سکون نہیں ہے وہاں پہ. حسن ہے, ظاہر ہے, جو کچھ بھی ہے, نعمتیں ہیں, نوازشیں ہیں, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اللہ کا اصول ہے فرما برداروں کو تھوڑی بہت ہی دے کے تھپکی سے چلے, نافرمانوں کو دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن رحیم ہے. ایگزامپل بھی بنانی ہے نا, دکھانا یہ میرا بندہ ہے. جی یہ ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے ایمان مرضی کا نہیں. میں حجام کے پاس بیٹھا ہوں, مجھے کہتا ہے سر آپ کچھ پڑھے ہوئے ہیں. میں نے ویسے ٹیسٹر لگانے کے لیے کہا کہ نہیں یار اتنا. آپ کو پتہ ایک شریعت ہوتی ہے, ایک طریقت ہوتی ہے. اچھا. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہتے ہیں جی شریعت انبیاء پہ اترتی ہے, وہ کچی پکی روٹی یہ وہ الف با یا حروف تہجی پڑھاتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں. اور جو طریقت ہوتی ہے نا یہ اور ہستیاں ہوتی ہیں ان پہ اترتی ہے, اولیاء اقطاب. اس نے ایک اپنا تصور, ان کا سینے کا علم ہوتا ہے, اللہ سے ڈائریکٹ لیتے ہیں یہ وحی کے ذریعے. اللہ نے آپ کو صرف اس علم کے اندر کامیابی سے نوازنا, اس ایمان پہ جو بذریعہ جبریل امین وحی آیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, وہی نے رب کا کون سا تعارف پیش کیا, اسماء حسنہ کون سے دیے ہیں, ربوبیت کیا ہے, یہ چیز ہوگی. اور اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, اور جو آسمانی کتاب میں جیسے ایزٹ, قرآن پڑھتے نہیں اور اللہ کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ایسا نہیں, وہ ایسا نہیں, ہاتھ ہے نہیں. بھائی جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو لیں, اور انشاءاللہ آپ کے دریچے عقل کے کھلتے جائیں گے, ایمان تازہ ہوتا جائے گا, اور آپ اس لیول پہ چلے جائیں گے جہاں رب کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یاد رہے یہ وہی ہے جہاں کہا تھا کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں آجا جس نے بھیجا یہ ہے, یہ میری جنتوں میں, یہ میرے بندوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے جی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. بہت سارے کمنٹس ہیں, احسن ہیں, ابو سفیان ہیں, اٹس پری لکھا ہوا ہے ایک آئی ڈی, پھر سفیان ایک اور آئی ڈی ہیں, پھر اس کے بعد فیصل جٹ ہیں, اویس ہیں. خاص طور پہ جی سب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, میری طرف سے لازمی سلام کہیے گا. احسن صاحب نے کہا وعلیکم السلام, اور سب کہہ رہے ہیں بہت خوش ہوئے ہیں جی, بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ. بلکہ لکھا ہے کہ اللہ ساجد صاحب کو نظر بد سے محفوظ رکھیں, صحت سلامتی والی زندگی دیں. ماشاءاللہ محبتیں ہیں جی, محبتیں جی. اور یہ لکھنے والے محمد احسن روحانی فیصلہ آباد سے جی, خاص محبت کر رہے ہیں جی آپ سے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں پروفیسر صاحب کی جانب دوبارہ آؤں گا.
اچھا جزمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آلدو کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم بہت لمبا سیگمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی کوئی ایسا خواب بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو دیکھ کے بندہ کہے کہ کاش میں نے یہ خواب نہ دیکھا ہوتا, کاش میری زندگی میں یہ چیز نہ ہوئی ہوتی, جیسے ابھی ہم اپنے اعمال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. خواب کے بارے میں ایسا کہ کاش ایسا نہ دیکھا ہوتا, وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا. خواب دیکھنا دکھانا یہ تو انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جی. یا پھر بسا اوقات شیطان جو ہے وہ انسان کو پریشان کرنے کے لیے دکھاتا ہے. تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کاش میں ایسا نہ دیکھتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی خواب انسان کو تنبیہ کے طور پر ہوتے ہیں, اشارتاً اس کو سدھارنے کے لیے ہوتے ہیں. اور انسان اگر نہ سدھرے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے فجر کے بعد, اور صحابہ کرام خواب پوچھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے خواب نہیں آتے, اور ان کی خواہش تھی کہ مجھے بھی خواب آئے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھوں. خواہش ہوتی تھی کہ میرے خواب کی تعبیر بھی میں پوچھوں. تو پھر وہ مسجد میں ہی سوتے تھے. کہتے ایک دن خواب آیا کہ دو آئے, مجھے اٹھا کر لے گئے اور جہنم کے کنارے پر رکھ دیا. قریب تھا کہ میں گرتا, تیسرے نے مجھے پکڑ کے بچا لیا. اچھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خواب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر وہ قیام اللیل شروع کر دے. اچھا. عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر وہ قیام اللیل شروع کر دے. اب یہ خواب کے اندر ایک اشارہ تھا کہ وہ تہجد شروع کر دے, اور وہ تہجد شروع کرنے کی توفیق ملنے کی طرف بھی اشارہ تھا, کیونکہ تیسرے نے آ کر پکڑ لیا تھا, آگ میں گرنے نہیں دیا بلکہ وہ بچ گئے. تو اگر کوئی اس طرح کا خواب تنبیہی اور انسان کو سبق سکھانے کے لیے آئے, یا پھر دنیا کے معاملات کے اندر کوئی اشارہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کام نہ کرے یا پھر وہ نمازی بن جائے, لیکن انسان نہ بن سکا اور اس خواب کے اشارے کو نہ سمجھ سکا, تو پھر کل کو نقصان ہو گیا. یا جیسا کہ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن پھر کہے کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا, تو پھر وہاں اسے ایسے خواب یاد آئیں گے کہ وہ اللہ نے جو اشارہ دیا تھا مجھے نمازی بننے کے لیے, وہ جو اللہ نے مجھے اشارہ دیا تھا گناہ کو چھوڑنے کے لیے, کاش میں نے اس اشارے کو سمجھا ہوتا, کاش میں نے نماز پڑھنا شروع کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ٹھیک ہے. وٹ اے کوئنسیڈنس. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ قیام اللیل کی آپ بات کریں تو قیام اللیل آج کی ہماری کتاب بھی ہے. جی ماشاءاللہ. اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس اشارے کو سمجھ کر اس پر اگر عمل نہ کرے تو انسان کہے گا کہ کاش میں نے اس پر عمل کیا ہوتا. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, آپ کے لیے اور دعائیں آ رہی ہیں جی. اویس ایک آئی ڈی ہیں, پھر غنی گلوبل ٹیک ایک آئی ڈی ہیں, ذیشان ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں جی. کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. ذیشان مرزا آپ کو لکھ رہے ہیں جی, آمین. اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائے گا کہ اپنے اعمال کا لرزہ خیز انجام, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے, دیکھ کر یہ تمنا کرنے سے پہلے کاش میں مٹی ہوتا, اور سچے دل سے اپنے عقیدے اور اعمال کا جائزہ کس طرح سے لیا جا سکتا ہے. جیسے آپ ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ میں بیٹھوں اور سوچوں کہ کتنے احکامات ہیں جن پہ میں عمل کر رہا ہوں, یا مجھے پتا ہے کہ کتنے احکامات ہیں. نظامی صاحب یہ جس جگہ منظر نامہ ہے نا, یہ سورہ نبا ہے. یا لیتنی کنت ترابا. موت کے وقت ویسے نا انسان کو بیماری میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ریت کا پہاڑ ہے. سکرات میں تو بالکل جب تنہائیاں ہوتی ہیں کوئی وارث نہیں ہوتا. اللہ اس منظر سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے رب اعنی علی سکرات الموت, اللہ یہ موت کی تلخیوں سے اپنے بندے کی مدد فرما, بچا. الا ان للموت لسکرات, موت کی بڑی تلخی ہیں. دنیا میں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ میں جس بھی چیز کو ہاتھ ڈالتا ہوں نا وہ مٹی ہو جاتی جی. میں جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے. اللہ نے تو قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے یہ کرو گے تو مٹی ہو جاؤ گے. جی. مرنے سے پہلے مر جانا اس کو کہتے ہیں. قیامت ہم نے دیکھی ہے, قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی. اس وقت جب موت کے وقت فرشتے مار رہے ہوں گے اور انسان بے بس ہوگا اور چیخ رہا ہوگا مجھے بچا لیں, مجھے چھوڑ دیں, وہ جب اس سے جان نہیں چھٹ پا رہی ہوگی اور کیف, اس وقت یہ اللہ نے منظر کھینچا ہے کہ ہم نے تمہیں ڈرایا ہے, تمہیں پہلے بچایا ہے, عن قریب تم
पे पकड़ है, बच जाओ कबल इसके कि इनकार की दुनिया। ये पीछे जो ना कुफर है, कुफर ना शुक्री के मुकाबले, शुक्र के मुकाबले में ना शुक्री, कितनी ना शुक्रियाँ जो हमारी। एक कुफर है कि वो टर्म है कि इंसान अल्लाह की नेमतों का ना शुक्र है, काफिर है। तो इसलिए क़यामत के दिन से पहले ये मौत के वक़्त का मामला है, फिर ये कब्र में है, फिर नशर में है, फिर इंसान, लेकिन मट्टी होगा नहीं। बंदा यही चाहता है कि मैं ये नालों तो बेहतर सी मैं जमदा ही ना, मैं होता ही कहते हैं जी, बिल्कुल जी जी जी। तो अब मैं नहीं समझता कि अल्लाह, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पढ़ते नहीं, हम जानते नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हम पढ़े लिखे होकर के पढ़ना नहीं चाहते। यह मैं अर्ज़ कर दूं, कुरान मजीद को 3 हवालों से पढ़ा करें। जितनी कुरान मजीद में ख़बरें, तकरीबन 80% ख़बरें हैं, कुरान मजीद के ऊपर ईमान रख के यूँ हाथ रखें हथेली पे कुरान मजीद और ऊपर दूसरा रख के अल्लाह से कह दें मसलकों की जंग छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, कुरान से जुड़ जाएं। कलमा पढ़ा है ना, जी। अल्लाह से कह दें अल्लाह तेरा कुरान बरहक है। निज़ामी साहब आप मुझे बताएं, आप भी कह दें, मैं भी कह दूं, अपना सराज साहब कह देते हैं, यजमानी साहब कह देते हैं, जितने दोस्त कैमरामैन, कि यार कुरान सच्चा है, तो फिर हमारी लड़ाई कहाँ है? अगर सब खबरें सच्ची हैं, अहकाम को नंबर 2 पढ़ के फॉलो करें। जैसे मैंने पहले कहा 500 के करीब लिखे हैं अहले इल्म ने, उनको जमा कर लें, पढ़ते चले जाएं। मसलन सूरह बकरा में पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया, या अय्युहन्नास उ'बुदू, इंसानों बंदे बनो। तो बंदा बनना शुरू हो गया, पहला हुक्म ही हमने फॉलो नहीं किया, कोई बंदा बना ही नहीं। सब दूसरे को कह रहे हैं बंदा बन, इंसान बन, लेकिन खुद नहीं बनता। अपने से शुरू करें और अल्लाह की मना करदा चीज़ों से रुके। ये हो हमारा कुरान के साथ सफ़र, यही हो हदीस के साथ। और जो ख्वाबों का आप तज़किरा कर रहे थे ना, कभी हुजूर को ख्वाब में देखने की तो तमन्ना रहती है, कभी लाइव भी तो देखें ना। पढ़ें हदीस की किताबें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल रहे हैं, नीयत का किबला दुरुस्त कर रहे हैं, वो आपकी सफ़ सीधी कर रहे हैं, वो आपका वज़ू सीधा कर रहे हैं, वो आपको सोने का बता रहे हैं, वो आपके बिल्कुल सामने हैं, एक एक अदा। तो ये वो ख्वाब हैं जो ज़िंदगी में जीते जागते देखे जा सकते हैं और दिखाए गए हैं। लोग कहते हैं मुझे सर जी कोई वजीफ़ा बताएं, हुजूर ख्वाब में नज़र आए। मैंने कहा जी घर में हदीस पाक की कोई किताब रखें, पढ़ना शुरू कर दें और तसव्वुर की दुनिया में डूब जाएं। आपके सामने हुजूर उसी शक्ल में, वज़ाक़ता में, हैत में, असल में खड़े होंगे और ये फिर आपको मट्टी नहीं, कोला नहीं, ये सोना मिलेगा। ये सोना लेकर के जाए, फिर मट्टी नहीं होना पड़ेगा। आपने नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, तो रोज़े महशर वो शिकायत लगाएंगे अल्लाह के हुजूर के इसने मेरे कुरान को छोड़ दिया था, इसमें कोई शक नहीं, उस पर अमल नहीं किया। ये मंजर भी अल्लाह ने खींचा है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हादल कुरान महजूरा। अल्लाह का करना है कि आपने सवाल उस मौके पे किया है जहाँ पीछे ऑलरेडी बात हो रही थी। अल्लाह ने, अल्लाह की अदालत है। और याद रहे कि FIR कटवा कौन रहे हैं? वक़्त के पैगंबर, जिन्होंने सिफारिश करनी थी। जब अपने खिलाफ हो जाए, जब हिमायत करने वाले, सिफारिश करने वाले वही खिलाफ चले जाए। अल्लाह मेरी उम्मत ने कुरान को, और लफ्ज़ है महजूर, माजरत के साथ, कुरान मजीद बहुत अजीम हस्ती की अजीम किताब और कलाम है। किसी जानवर को आप बांध दें, धूप में नहीं करें, छाँव में भी नहीं करें, रस्सा भी खुला नहीं छोड़ें कि वो चलें थोड़ा सा निकल के फासले पे छाँव धूप में हो जाए या खा पी ले, और उसको उसका दाना पानी भी नहीं दें, इसे कहते हैं कि जानवर छोड़ दिया गया, महजूर है। जिस घर में आप रहें भी ना, किसी को रहने भी नहीं दें और उसकी सफाई सुथरे, ये है महजूर। हमने कुरान मजीद के साथ जो हशर किया है ना, अल्लाह माफ़ करे। निज़ाम साहब, मैं कराची में था एक जगह, तो दोस्तों ने घर लेके गए, बड़ा साफ़ सुथरा घर, हमने जूते बाहर बहुत पीछे, तो जाए नमाज उनको कहा, उन्होंने रख दिया, तो कुरान मजीद तो कहने लगे कि सामने पढ़ा। मैंने नीचे चेयर रख के वो ऊंची जगह पे पढ़ा था, उठाने की जब कोशिश की तो मेरी ये जो उंगली है शहादत की, इसका ये पूरा पूरा डिप हो गया, इतनी गर्दो गुबार उसके ऊपर थी। मतलब ये है कि उस घर में हर चीज़ की सफाई थी, सफाई है, सुथराई है, डस्टिंग हो रही है। यानी इसका मतलब ये है वो इतने साल नहीं खोला गया, इतने साल नहीं खोला गया। हमने कुरान को ऐसा छोड़ दिया। ये पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं इसी हॉस्टल में था, बहरहाल इसके ऊपर है, तो मेरे पास कोई इतनी सेफ जगह नहीं थी, तो पैसे जितने भी थे मैं अपनी फीस वहीं रख जाता था। महीनों बाद आके उठाई है। अल्लाह आप यकीन कीजिए कि ये कंडीशन थी। कुरान कौन खोले, कौन पढ़े, कौन देखे? अल्लाह अकबर। दूसरा पहलू, सॉरी मैं बात लेके दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, इसमें पड़ा कहाँ जाने हैं पैसे।
اگر اس کے پاس پڑے کدھر جائیں گے پیسے؟ دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ تو نظامی پہلو ہے. صاحب مذہبی کتابوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، میں اجازت سے تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ باہر کے کسی ملک کی بات ہے کہ ایک بک سیلر ہوتے تھے، کتابیں بیچنے والا. آج کل یہ کم ہو گیا ذرا. تو اس نے کہا کہ جی میں یہ ڈکشنری بیچ رہا ہوں تو آپ مجھ سے ڈکشنری خرید لیں. وہ خاتون اندر سے نکلی، اس نے کہا کہ نہیں ڈکشنری ہے ہمارے پاس. اس نے کہا نہیں جی آپ خرید لیں، ہو سکتا آپ کے پاس نہ. اس نے نا دروازہ کھولا اور کہا کہ وہ دیکھیں وہ سامنے پڑی ڈکشنری اتنی موٹی نظر آ رہی تو مجھے ضرورت نہیں. اس نے کہا جی وہ ڈکشنری نہیں ہے، وہ بائبل ہے. اس نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا اس پر پڑی ہوئی گرد دیکھ کے، کیونکہ ڈکشنری کھلتی ہے بائبل نہیں کھلتی. یہ مذہبی کتابوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. فار دا لائٹر نوٹ لیکن ویری امپریسو، بڑی ٹو دی پوائنٹ بات تھی. سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی میں کہنا چاہوں گا کہ شکایت تو لگ چکی ہے، بتایا جا چکا ہے، سمجھ لیں کہ ڈن ہو گیا. یہاں سیگا ہے وقال الرسول، جی پیغمبر نے کہہ دیا ہے، ایف آئی آر کٹ چکی ہے. اب بچیں کیسے؟ ضمانت کیسے کروائیں؟ پہلے جان کیسے کیسے چھوٹے گی؟ یہی ہوتا ہے نا جی جی کہ گرفتاری سے پہلے ضمانت کروا لیں، بیل کروانی ہے. اپنے بیڈ روم میں دائیں بائیں دونوں طرف قرآن مجید کے نسخے رکھ لیں، کھولیں، ایک آیت پڑھیں، بے شک زیادہ نہیں پڑھا جاتا، ایک پڑھیں. ریڑھی باندھیں، اپنی ریڑھی کی چھت پہ رکھ لیں، پاکٹ میں رکھیں، کاؤنٹر پہ رکھیں، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھیں. اس کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، لذت بھی آئے گی اور ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی. یقیناً. اور یہ رمضان آپ کے لیے انشاءاللہ خیر کا باعث ثابت ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ایسے ہو جائے. اللہ کرے، اللہ کرے. اچھا پروفیسر صاحب ایک چیز یہاں اور بھی سمجھائیں. ہم احترام تو بہت کرتے ہیں قرآن کریم کا، اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یقیناً احترام کے قابل ہے، چومنے ٹھنڈک ہے، یہ کلام ٹھنڈک ہے. اب یہاں پہ جو آپ نے بات کہی نا بیڈ رومز، میں نے یہ ٹرائی کر کے دیکھے، ویسے میں نے تفاسیر رکھ کے دیکھی ہیں، قرآن کے مصحف کو رکھ کے دیکھا ہے. وہ ایک وائب ہی علیحدہ نا، وہ ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ احتراماً اس کو نہ رکھا جائے، گاڑی میں نہ رکھا جائے، اس کو اپنے معمولات میں جہاں پہ میں بیٹھتا ہوں وہاں آس پاس نہ ہو، دور کہیں اونچی جگہ پہ ہو. یہ ذرا تصحیح کیجیے گا، ہمیں یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. جی اس حوالے سے نا جی ہمیں تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے پڑھنی چاہیے علامہ ابن الجوزی کی. ابلیس جو ہے نا بڑا شاطر، مکار، عیار. آپ کے پاس اس سائڈ سے آئے گا جو چیز آپ میں زیادہ ہے. اگر آپ میں ادب زیادہ ہے نا، پہلے آپ کو ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. اتنا جھکا دیتا ہے. اس کو پہلے غلاف میں لپیٹو، اس کے اوپر رسی باندھ دو، پھر اس کو بلند جگہ پہ رکھو، وہاں جہاں کوئی پہنچ نہیں، یعنی کہ اپروچ سے باہر کر دیا. جی جی جی. یہ ادب نہیں ہے. ہر چیز کا ادب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ ہے اسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہی عدل ہے. یاد رہے کہ ماہر القادری انہوں نے جو نظم لکھی قرآن کی فریاد مظلوم ہے. بیسیکلی قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ مظلوم نہیں ہے، یہ حاکم کا کلام ہے. ٹھیک ہے، اس کا وہ لب و لہجہ، وہی انداز ہے. یہ ہماری بدبختی ہے اور ہمارا اپنی جانوں پہ ظلم ہے کہ ہم نے ادب کے نام پہ اس کو بھائی نہیں، آپ اس کو وہاں رکھیں، سینے کے ساتھ رکھیں، سینے کے اندر رکھیں، آپ اس کو پاکٹ میں رکھیں، آپ اس کو جو ہے وہ سائیڈ ٹیبل پہ رکھیں، آپ اس کو گاڑی میں. میں یہاں آپ کو ایک بدو کا واقعہ، بالکل بدو ہے. جی. میں مدینہ یونیورسٹی سے نکلا ہوں تو اس نے آواز لگائی یلا حرم بے رلین، 2 ریال میں حرم آ جائیں. وہ نیٹ تھی، اس کے پاس ڈبل کیبن ڈالا، بیٹھ گیا. اشارے قبلتین کے اشارے پہ اس نے روکا، مسواک کی، 30 سیکنڈ کا تھا یا جتنا بھی. قرآن مجید نشانی لگی ہوئی تھی، حمائل نکالی، کھولی اور وہاں سے شروع کر دی. اشارہ کھلا، اس نے بند کیا، نشانی لگائی رکھی. اگلا اشارہ، اس وقت رنگ روڈ نہیں تھا مدینہ کا، طریق دائری، وہاں اشارہ تھا، وہاں اس نے ایسے کیا. پھر آگے چل کر کے اشارے 63 پہ اس نے ایسے کیا. جب میں اتر کے اس کو میں نے کہا ابو عائشہ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا یار، میں نیا دیکھ رہا ہوں. کہنے لگا اصل میں بچوں والا ہوں، ادھر دہاڑی کرنے آتا ہوں، تو میں اپنا وقت شف شاف میں نہیں گزارتا. شف شاف، دیکھا دیکھی، تاکا جھانکی، ادھر ادھر یہ وہ بورڈ پڑھتا رہوں، لوگ دیکھتا رہوں. نہیں، میں ایسے نہیں کرتا. میں عرب ہوں، اللہ کیا بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں، تو میں نشانی لگا کے مسواک کر کے باوضو رہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہتا ہوں. میں چلتے پھرتے اپنی کام بھی کرتا ہوں، روٹی روزی بھی کماتا ہوں، اور اللہ کے ساتھ چل کے یہ قرآن مجید یوں میں ختم بھی کر لیتا ہوں. کاش ہمیں کوئی ایسا. سبحان اللہ. جو سب آپ دیکھیں کیسی موٹیویشن ہے، ویسے انسپریشن ملتی ہے نا ایسی باتوں سے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار کیسے پاسبل نہیں ہے. نظامی صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں احساس ہے کہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، وقت قیمتی اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا.
اچھا یہاں میں ایک بڑی نا جی خوبصورت چیز ایڈ کر دوں, اس سے بھی زیادہ احترام کا لفظ آپ نے بولا. جی جی جی. مجھے پتا چلا کہ بچے کی کے آگے نا ایک بیک ورڈ سے علاقے میں کوئی ایک بابا رہتا ہے. بچے کی؟ جی بچے کی علاقہ ہے ہمارا, اچھا یہ موڑ کھنڈے سے. اچھا اچھا. میں فیصل آباد سے چلا, گرمیاں تھیں, میں وہاں گاؤں میں گیا تو ان سے پوچھا, وہ کہنے لگے جی وہ تو اپنے ڈیرے پہ ہوتے ہیں. میں نے گاڑی روکی, ڈیرے پہ چلا گیا کھیتوں میں سے, تو ایک بوڑھا بزرگ اس نے چادر باندھی ہوئی ہے اور پسینے سے شرابور ہے. تو میں نے آواز دی, میں نے کہا آپ سے ملنا ہے. تو مجھے کہنے لگے پوت تو مینوں گھڑی دے ویکھ کے کوئی 5-10 منٹ نہیں دے دیندا. اچھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں چارپائی پہ بیٹھ گیا. وہ آئے ہیں, انہوں نے کھالے کے اوپر, کھالا سمجھتے ہیں نا, جو پانی آ سے رہا ہے, ہاں جی. گزر ہے, اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنا منہ ہاتھ دھو کے وضو کیا ہے. ان کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے جامن کے درخت کے ساتھ, وہ انہوں نے پہنے ہیں, اور اسی کھالے کے کنارے کے اوپر اس نے نماز شروع کر دی, نماز پڑھی ہے. جامن کے درخت کے ساتھ ایک شاپر باندھا ہوا تھا, وہ کھولا ہے. اس کے بیچ میں قرآن مجید کے چند ورق تھے, پورا قرآن مجید نہیں تھا. اس نے وہ کھولا ہے, تلاوت کی ہے, پھر باندھا ہے, دعا کی ہے. مجھے آ کے کہنے لگا جی اب بولیں. میں نے کہا جی بس, میں جو سنا تھا وہ دیکھنے آیا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے کبھی سپرے نہیں کی, کبھی کھاد نہیں دی, اللہ نے میری فصل کو کبھی کیڑا نہیں لگایا, میرے بچے یہاں سے پڑھے ہیں, میں یہاں محنت کرتا ہوں, رب کا حق رب کو دیتا ہوں, رب میرا حق نہیں رکھتا. ہمیں شکوے ہیں جی ہمارا یہ نہیں ہو رہا, یہ لاس ہو گیا, وہ نقصان ہو گیا. ہم نے کتنا لاس اپنا اس طرف کیا, ہم نے رب کا حق مارا, قرآن کا حق مارا, رحمان کا حق مارا, تو پھر ہمارے حق تو مرنے ہیں ڈیفینیٹلی. پھر شکوے کیسے؟ ایک چیز اور سکھائیں ہمیں, چلیں بتائیے, بات بن گئی قرآن کریم کو رکھنے کا طریقہ, اس کے ساتھ جڑنے کا طریقہ. دوستی کیسے ہو سکتی ہے قرآن کریم سے؟ آپ نے بتایا ایک مشاہدہ کہ اس نے کھولا, پڑھا, وقت نہیں ضائع. دوستی کیسے ہو سکتی ہے, مجھے سمجھ میں آئے, میری زندگی میں شامل ہو جائے, میرے کاروبار میں شامل ہو جائے. دوستی نا جی, اگر تو میں اور آپ دوستی کے لفظ کو, کیونکہ عربی میں اس کے 10 مختلف درجے ہیں دوستی کے, جی ٹائم نہیں میں ان کی وضاحت کروں, لیکن میں دوست اگر ایک دن نہ ملے تو سکون نہیں آتا, نہیں آتا, چین نہیں آتا. کس وقت آئے, گھر والے اٹھاتے رہے, بندہ نہیں اٹھتا. میں نے اکثر نوٹ کیا, وہ باہر سے جسٹ اپنی خاص آواز میں کوئی سیٹی مار دیں تو یہ اٹھ کے بھاگا جاتا ہے, وہ گیا, ہارن دے دے تو چلا جاتا. جی جی. دوستی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے سارے ہیں. انبیاء کرام کا اوڑھنا بچھونا دیکھیے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے رہتے ہیں. ایک نوجوان دیکھنے گئے تھے نا, دوستی یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خارش نہ ہو. تراویح میں ہم سن رہے ہوتے ہیں, امام کو کیوں نہیں ہوتی خارش؟ صرف اس لیے کہ وہ اس وقت دوست بن چکا ہوتا ہے, گھول کے پی رہا ہوتا ہے, وہ اس کے اندر گم ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ میری اس کے بغیر, اچھا میں دکھاوے یا نمود کے لیے نہیں, جی جی. میرے جب سے والدین اس دنیا سے گئے ہیں نا, میں رات کا کوئی ایسا پل نہیں جب تک قرآن مجید کے ساتھ اپنے پورے سفر میں, وہ 3 گھنٹے کا ہو 4 کا ہو, ہم اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے, وہ میرا اور میرے رب کے مابین ہے. والدین کے لیے اولاد صدقہ جاری ہے. یقین کیجئے کپ چائے کا اہلیہ لا کے رکھ دیتی ہے, بچے رکھ دیتے ہیں, بس اوقات وہ پڑا پتہ ہی نہیں ہوتا, رکھ گئے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو کام ہے دوستی, کہ آپ اپنے آپ, یہ ہوتی ہے بڑی ساری چیزیں ہم گھر میں دوستی میں. اگر قرآن سے دوستی ہو جائے, یہ دیکھنا ہو نا تو کبھی حرم میں دیکھیں. میں مدینہ منورہ میں ایک شناکتہ کا محلہ ہے, بالکل دیسی ماحول میں, وہ کھجوریں, وہ کچی مسجدیں, وہ نیچے بیٹھتے ہیں. تو وہ خط سوری کوفی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کتنی دور ہے وہ وہاں سے؟ ایک فیلنگ آ گئی نا, کتنی دور ہے وہاں سے؟ اللہ اکبر. سر اب موقع تو نہیں جانے دینا چاہیے نا یوسف سراج صاحب. یہ ان کی 2-3 جگہیں الگ الگ ہیں. جو قریب ترین ہے نا, زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں کلومیٹر 1.5 کلومیٹر. گاڑیوں کے اوپر احساس نہیں ہوتا تھا, اس وجہ سے میں کوئی پراپر نہیں اس کا ایسے کہوں کہ گیا دیکھا ان کو. اور اسی بندے کو میں نے باب الرحمہ نہیں, باب السلام کے اوپر پہلے دیکھا, ایک ورق پکڑا ہوا ہے. اچھا, وہ گھر سے لے کے ہی ایک ورق آیا ہے. اچھا, یعنی کہ جلد کی شکل میں نہیں ہے اس کے پاس, وہی پرانے سٹائل میں قرآن مجید ہاتھ لکھا ہوا ہے, لیکن وہ بیچارہ اس کو جس طریقے سے پڑھ رہا ہے. ہم اس قرآن کو دیکھیں تو بھی آنکھوں کی زیارت. دوست کو دیکھا نہ جائے تو سکون نہیں آتا. 2 پل کے لیے قرآن مجید نظر نہ آئے, آپ کی گاڑی میں فرنٹ پہ پڑا ہو, جیب میں ہو, سینے میں ہو. اور یہاں میں یہ بھی بات کر دوں,
اس قرآن کی اتنی قدر ہے تو حافظ قرآن کا بھی تھوڑا لحاظ رکھیں. میری سوسائٹی میں جو 30 پارے لے کر کے چل رہا ہے اس کو تو ہم جی کمر نہیں پیٹھ نہیں، حالانکہ یہ پیٹھ کرنے کا مقصد نہیں تھا. اگلا پڑھ رہا ہے بسم اللہ، لوگ وہاں لیٹ کے بھی پڑھے ہیں. آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا ہمارے پاکستانی لوگ جی بے ادبی ہو گئی ہے. اچھا دوستی ایسی ہے سینے پہ رکھ کے کہ سو رہے ہیں، سینے میں نے پہ رکھ کے سو گئے. سو رہے میں نے دیکھا. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی. اصل تھا ٹارگٹ کہ اس سے تعلق رہے. ہم نے ادب کے نامے سے ایسا تعلق توڑا ہے کہ سال ہا سال پتہ ہی نہیں چلتا. بیٹی کو ایک دفعہ گزارا ہے، پھر اس کا کہیں کوئی بچہ اللہ کرے وہ کہیں حفظ کر جائے تو اس موقع پہ دیکھا جاتا ہے، وگرنہ کہاں ہے. تو دوستی ایسی ہونی چاہیے. ہاں جی ٹھیک کہ ہے. آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان محمد ہاشم یزمانی صاحب کا. سر آپ کے آنے کا شکریہ. ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک بڑی خوبصورت سی تبدیلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اشرف علی خان صاحب موجود ہیں جو کہ چیزیس کے ایریا مینیجر بھی ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. اور اشرف صاحب کے آنے سے یہ فائدہ ہو گیا ہمیں کہ جو ہم چیزیس برانڈ کے بارے میں بہت زیادہ کھانے پینے کے معاملات، جو میرے گھر میں معاملات چلتے ہیں بچوں کے حوالے سے یا ہمارے گھر میں اور لوگ، تو ہمیں وہ گفتگو بریک کے دوران چل رہی تھی تو ہم نے تو فوری طور پہ نمبر ایکسچینج کر لیے. سر تھینک یو فار دا کارٹسی. لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج کی ہماری افطار ٹرانسمیشن کے بعد جو اسپانسر کیا گیا ہے وہ چیزیس برانڈ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ اس کے ایریا مینیجر ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں. سر تھینک یو فار دا کارٹسی. آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ فرمائیے گا کہ ود ان شارٹ ٹائم چیزیس ماشاء اللہ ویری گڈ برانڈ، ویل نون برانڈ ہو گیا ہے. تو ابھی اور فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر میں اس طرح کہ ابھی 50 برانچز ہو گئی ہیں الحمدللہ سے اس کی پاکستان میں. تو اراؤنڈ پلان ہے کہ 100+ برانچز کرنی ہے انہوں نے. لاہور میں آلریڈی 20 برانچز ہو گئی ہیں، اور راول پنڈی، اسلام آباد، KPK میں بھی چلیں گے ہم الحمدللہ. اب نیکسٹ ہماری کالا شاہ کوکو برانچ آ رہی ہے. تو بیسیکلی اس برانچ کو گرو کرنے کا یہ ہے کہ یہ پاکستانی برانڈ ہے جی. تو اس سے پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ معاملات ہیں، اور جو پنجاب کی اور پاکستان کی عوام ہے وہ بہت زیادہ چیزیں اس کو لائک کرتی ہے، کیونکہ آلموسٹ پروڈکٹ جو ہے نا وہ پاکستانی ہی ہم یوز کر رہے ہیں. ٹھیک. جیسے آپ واٹر دیکھ لیں اور کولا نیکسٹ دیکھ لیں، تو یہ سب ہم لوکلی چیزیں یوز کر رہے ہیں. چلیں تھینک یو فار دا کمنگ جی. بہت شکریہ. پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ان کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں موجود ہونے کا. اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی. وہ ہم قرآن سے دوستی کے حوالے سے تو بات کر رہے تھے، اور سمجھ میں بھی آ رہی تھی بات، جب قیامت کے دن ساری دولت، سارے عہدے، نمود و نمائش، رکھ رکھاؤ، سب کچھ ختم ہو جائے گا. انسان پکارے گا میرا مال اور اختیار غارت ہو گیا، اس سے بچاؤ کے لیے 4 دن کی طاقت، کیسا رویہ اختیار کیے رکھا میں نے، مجھ سے وہ غلط ہو گیا، اب مجھے موقع مل جائے، یا ہم پہلے ہی جب موقع ملا ہوا ہے اسی کو ٹھیک کر لیں. اللہ اکبر. نظامی صاحب صورتحال یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ ایسا ہے، کچھ چیزوں کے نشے لگ گئے ہیں، اور اللہ نے سورہ شمس میں یہ 11 نشے اکٹھے گنوائے. ان کا تعلق طاقت سے بھی ہے، قوت سے بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دے دیا ہے، عروج دے دیا ہے، کرسی دے دی ہے، اس وقت میں جب آپ عروج پہ ہوں، نظریں نیچے رکھیں، اپنے سے کم تر لوگوں پہ نظر رکھیں، ماتحت لوگوں کا خیال رکھیں. آپ کو دنیا میں بھی شرمندگی نہیں ہوگی. اور اگر اللہ نے آپ کو کہیں بڑا بنا دیا ہے تو وہاں رب کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جانا، اللہ اپنے باس کو چیلنج نہ کرنا. یہ سب سے بڑا. دیکھیے سورہ الشمس میں والشمس وضحاها، اللہ کہتے ہیں سورج گواہ ہے، کئی سیاروں سے چھوٹا ہے، میں نے بڑے سیاروں پہ اس کو حاکم بنا دیا ہے، لیکن اکڑتا نہیں ہے میرے سامنے. جب نکالتا ہوں، جب بے نور کرتا ہوں، جب روشن کر دیتا ہوں. چاند گواہ ہے، میں اس کو 28 منزلوں پہ رکھتا ہوں، پورا بھی کر دیتا ہوں، ادھورا بھی کر دیتا ہوں. پھر دن کو رات کو چھوٹا بڑا کرنے کا 22 جو ہے وہ جون اور 22 دسمبر. دیکھیں اللہ کے یہ قاعدے اور دائرے میں رہتے ہیں، قانون اور ضابطے کے تحت رہتے ہیں. کل فی فلک یسبحون، اللہ کے حکم کے تحت ہیں. الشمس والقمر بحسبان، اپنے حساب کتاب میں، اوقات سے باہر نہیں. انسان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ 2 برتنوں میں اللہ نے رکھا ہے، ایک وقت کا برتن جسے ظرف زمان کہتے ہیں، دوسرا جگہ. ہم کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر ہمیں تھوڑی سی نیچے کی طرف رب لے جائے تو شکوے، جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور تھوڑا سا اس کو عزت اور آبرو ملنے جائے تو وہ تو میری اپنی ہے بھائی.
जब माल छिन जाएगा रहना नहीं, प्रॉपर्टी चेंज, मिल्कियतें चेंज, माल भी गया, दौलत भी गई, प्रॉपर्टी भी। मैं लास्ट में वालिद साहब से एक दफ़ा पूछ रहा था कि वालिद साहब इस वक्त आपकी क्या कैफियत है, प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं, आपको अल्लाह ने इतना कहने लगा पुत बेबसी मेरे को की। और मैंने अपने वालिद साहब को जब आखिरी वक्त एक बैग में देखा ना, उनकी सारी ज़िंदगी उस बैग में, तो बर्दाश्त से बाहर चीज़ थी। ये वक्त हम पे भी आने वाला है। अल्लाह ने यही कहा है कि हलाकानी माली, मेरा माल गया, मेरी सल्तनत गई, स्टेट गई, ताकत गई, जिस्म आज़ा कवा हड गड सब जवाब देगा। ये वो चीज़ें हैं। हम फ़िरौन बन जाते हैं, नमरूद बन जाते हैं और वक़्त के अबू जहल बन जाते हैं जब हमें कुछ मिल जाता है। तो अल्लाह ने कहा नहीं, औकात में रहना। ज़रफ़ से जो चीज़ बाहर आ जाती है ना, गिरा दी जाती है, ज़ाय कर दी जाती है। दूध बर्तन के अंदर है तो उसकी वैल्यू कतरा कतरा महंगा है। थोड़ी सी हीट पकड़ी नहीं, उबला नहीं, बाहर गया नहीं, चूल्हे पे गिरा नहीं, तो वही खातून खाना गंदी टाकी से पकड़ के उसको साफ़ करके रगड़ के सिंक में निचोड़ देती है, गंदी नाली में बहा देती है, ख़त्म होगी वैल्यू। यही चीज़ है। अल्लाह ने ये मंजर ना है कि इतने इतने जो मेरे सामने बिगड़े फिर लिमनिल मुल्कुल यौम, किस बात के माने आप लोगों को? लाओ ना ज़रा जवाबेरा, आओ आज करो। जब कोई नहीं बोलेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये ज़बरदस्त कहर के मालिक अल्लाह की है। अल्लाह का वहाँ लबो लहजा कुछ और है, हाकिमाना। तो इसलिए समझते हैं कि कुरान मजीद ने बहुत कुछ हमें समझाया है। हर बंदा जो कुर्सी पे है वो उन दिनों को भूल जाता है कि बाद में, अगर आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ अगर जहन में रहे ना तो इंसान लेवर रहता है। इंसान रहे, ठीक है। यूसुफ सिराज साहब एक खूबसूरत सा मैसेज दीजिएगा, फिर हमने इसको क्लोज करना। निज़ामी साहब, आज जो गुफ्तगू हुई है वो बहुत शानदार और दिलों के तार झंझोड़ देने वाली गुफ्तगू है। असल बात यह है कि तवील तरीन बंदा खिताबात सुनता रहे, लेक्चर सुनता रहे, किताबें पढ़ता रहे, लेकिन वो जो बदलने का लम्हा है वो उस पर कब तुलू होना है, कब कोई बात समझ आ जानी है। मैं समझता हूँ कि आज अगर हमारे नाज़रीन ने ये ट्रांसमिशन सुनी है और देखी है, और जिस तरह प्रोफेसर साहब ने मिसालों के ज़रिए से समझाया है कि यार वालिद साहब को उस आखिरी कफन में, उस ताबूत में, उस बैग में कोई भी नाम रख लें, जब देखते हैं वो जिसके कंधों पे आपने ज़िंदगियां गुजारी हैं तो समझ आ जाती है इस दुनिया की औकात क्या, हमसे पहले लोग कैसे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समरी है आज के इस ट्रांसमिशन की कि यार उस मौत को, उसके बाद के बड़े दिन को याद रखें, उसके बाद की हार जीत को याद रखें और इंसान बन के ज़िंदगी जिए। ब्यूटीफुल। प्रोफेसर साहब, वैसे तो सारी गुफ्तगू चुनने वाली है माशाल्लाह, और अपने वालिद को याद करके जैसे आप दीदा हुए तो हमें फ़ौरी तौर पे इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि ये वो नेमतें हैं कि जब तक आपके पास है इनकी कदर हमें करनी चाहिए, और फिर बाद में सिर्फ मलाल रह जाएगा हमारे पास कि काश मैं ये कर लेता। और आज का हमारा मौजू भी यही है, हसरतें रह जाएंगी। बिल्कुल। तो प्रोफेसर साहब, आज की इस नशिस्त की हमें ऐसी बात बता दीजिए जो मगज़ हो, जो एक ऐसा पैगाम जाए कि हम कम से कम आज से ये तो शुरू कर दें। वैसे तो मैं समझता हूँ कि पूरी ट्रांसमिशन इसी मौजू पे है और एक एक पल इसका कीमती था। बस अल्लाह कबूल कर ले और तौफीक दे दे। आमीन आमीन। ठीक है। बस इतना है कि पत्थर ना बने और अपने खैर खा बने। जो बंदा अपना खैर, इस पूरे का जो है ना नदामत और हसरत है, ये उन लोगों के लिए है कि जो दुनिया में पत्थर बन गए थे, जो अपने भी नहीं बने। और ये बहुत बड़ी सज़ा है कि नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, ये लोग रब को भूले, कुरान को भूले, अल्लाह ने इनको अपना आप भुला दिया। हम सब अपने आप को भूले हुए लोग हैं। नज़रें चली गई, मेहनतें, तकारियाँ, मजदूरियाँ, पता नहीं क्या कुछ करते फिर रहे हैं, झूठ, फ्रॉड, सूद, यानी कि फजूलियात, हर चीज़ हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी में सर्वाइव कर गई है। असल में हम अपने आप को भुला गए। अगर हमें अपना आप याद होता ना तो फिर रब भी याद होता, फिर कब्र भी याद होती। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, एक झटके की मार है, बहुतात में लगे हुए, बहुत कुछ मिला हुआ है। कब्र आने दो, फिर देखेंगे तुम्हारे पास कौन क्या रहता है, कोई रात भी रहता है कोई। मैं ये समझता हूँ कि अपनी तन्हाई, इसको आज मौका है, ज़िंदगी है, लाइफ है, कैश करें और अपनी तन्हाइयों को जैसे आपने कहा कि जी, पाक रखे, साफ रखे, उससे दोस्ती करें, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे कि जब जहां मौका मिला खोल लिया, उसको साथ रखे। ठीक है जी। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा कर देता हूँ। अशरफ अली खान साहब, एरिया मैनेजर चीजियस, आपके आने का बहुत शुक्रिया। प्लेयर हैविंग यू, अच्छा लगा। और आपने अपनी एक बात जो शेयर की, जो जर्नी आपने बताया, बहुत खूबसूरत जर्नी। अल्लाह ताला आपको और सक्सेस स्टोरीज में
आगे लेके जाएं जी। बहुत शुक्रिया। और हमारे बड़े प्यारे भाई डायरेक्टर डिजिटल मीडिया पैगाम टीवी यूसुफ सिराज साहब, सर आपके आने का शुक्रिया, आप साथ रहते हैं उसका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर, अवामी ख़तीब, और इनकी और बहुत सी जहतें हैं जिनका मुझे अभी यूसुफ भाई ने भी बताया था, तो मैं तो खुद हैरान हो गया कि अल्लाह ताला किस किस तरह से नवाजते हैं। सो ही इज़ द ब्लेस्ड गाय। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, प्रोफेसर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ सीख है हमने आज की इस नशिस्त में। तो आज ख़ास तौर पे मैं आपसे गुजारिश ये कहूँगा कि हमारी पैगाम टीवी की पूरी टीम को अपनी दुआ में शामिल कीजिएगा। यूसुफ भाई की वालिदा की तबीयत अब कदरे बेहतर है, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितने बीमार हैं, जितने हमारे देखने सुनने वाले हैं, सबके लिए दुआ कीजिएगा। 2 से 3 मिनट है हमारे पास, प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, रूए ज़मीन पे जहाँ जहाँ भी दुनिया तेरी आबादियाँ कायम हैं, तेरी मखलूक़ात हैं, अल्लाह उनकी हालत ज़ार पे अपना ख़ास करम फरमा। अल्लाह रमज़ान का महीना है, नेकियों का मौसम है, अल्लाह आपकी इनायतें नवाजिशें हैं। अल्लाह हम आपकी तारीफ़ें उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। आसमानों की तश्तरियाँ भर के, ज़मीन की रकाबियाँ भर के, हवाएँ फ़िज़ाएँ भर के, अल्लाह कुल कायनात तारीफ़ों से भर के अल्लाह आपके हवाले करते हैं, कबूल फरमाइए। अल्लाह बदले में इस उम्मत के छोटे छोटे काम हैं, अल्लाह वो कर दीजिए। अल्लाह आपके दरवाज़े से ये कौम दूर चली गई है, अल्लाह इन्हें अपने दरवाज़े पे वापस लौटा ले। अल्लाह इन्हें अपने दरवाज़े पे वापस लौटा ले। अल्लाह इनकी हालतों पे रहम फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम इस वक्त आपस में दस्तो गिरेबान, अल्लाह हमें इकट्ठा होने की तौफीक दे। अल्लाह हमें इज्तिमा अता फरमा। अल्लाह हमें खैर व बरकत अता फरमा। मालिक मेरे वतन को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम को हर तरह के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। मेरे मालिक जितने भी बीमार हैं, अल्लाह जिस भी अहबाब ने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह सबके नाम नहीं लिए जा सकते। अल्लाह बच्चे जवान बूढ़े मर्द औरतें अस्पतालों घरों क्लिनिकों में, अल्लाह जो जहाँ भी दुखी है, अल्लाह तूने सिर्फ कुन कहना है, हो जाना है। अल्लाह इन्हें शिफाएँ अता फरमा दे। अल्लाह शिफाएँ अता फरमा दे। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह हम जितने भी गुनाहगार हैं, हमसे ख़ताएँ हुई हैं, अल्लाह ये रमज़ान के क़याम, अल्लाह ये सियाम, इनकी बरकतों से तेरे महबूब के किए हुए वादे, अल्लाह तू गुनाह मुआफ़ कर देता है। अल्लाह खोटे सिक्कों को तो खरों में बदल देता है। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, नेकियों में तब्दील फरमा दे, रहमतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह आज जो कहा सुना है, जहाँ जहाँ तक बात गई है, अल्लाह दिलों में तासीर डाल दे, अल्लाह तौफीक से नवाज दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी, इसके साथ ही हम यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं, और ये ब्रेक तब तक जारी रहेगा जब हम दोबारा ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन में आपसे नहीं मिलते। इबादतों का शुऊर लेकर, खुशू तकवा का नूर लेकर, मुहासबा हो तज़किया कभी साथ कर लो सामा। दिनों में साइम शबों में कायम, समेटो वो दौलतें जो दाइम, के सहरो इफ्तार कीजिए बरक़ात है फरावां। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन।